बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप है मेरे चैनल नावल रीडर्स हब पे। कैसे हैं आप सब लोग? कल का नावल आपको कैसा लगा? आज हम उसी नावल का दूसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये नावल बहुत मज़े का लगा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फरजाना मुग़ल का बहुत ही खूबसूरत हम भी वफ़ा निभाएंगे का लास्ट पार्ट, और ये आया था मार्च 2007 के आंचल के शुमारे में। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा और आखिरी हिस्सा। जी तो जनाब पहले हिस्से में ये था कि जो नगीना थी ना, निगी, उसकी जो मदर है, उन्होंने उसके ताया अब्बू को कॉल करके कहा था कि वो ज़बरदस्ती उसका अपने बेटे से निकाह नहीं करवा सकते। तो इस वजह से उन्होंने ना उनकी दूसरी जो बेटी है, जो ले पालक बेटी होती है, उसको ना किडनैप करवा लिया होता है। उसी के मतलब कि ये सारे मामला चल रहे होते हैं। वो उनको फ़ोन करके कहती है कि अगर आपने निकी को ना छोड़ा और निकाह ना रुकवाया तो कुछ भी हो सकते थे। उसी मामले पे अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। मुअज़्ज़म ने इशारे से उनसे फ़ोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया था। वो जैसे शहला बेगम से ख़ुद बात करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार में सर हिलाते हुए बेटी को मना कर दिया था। ज़ेबुन्निसा भी शौहर के तेवर देखकर घबरा गई थी। वो दिल ही दिल में शहला बेगम को कोस रही थी। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। शहर बानो जवान और बेहद हसीन लड़की है। जवान तो क्या, एक बूढ़ा मर्द भी उस पर फ़िदा हो सकता है। शहला बेगम ने उन्हें मानी खेज़ लहजे में कुछ बावर कराना चाहता था। शहला बेगम, अगर तुमने शहर बानो को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। उसका मतलब समझते हुए मुकर्रम अली शाह किसी शेर की तरह गुर्राए थे। तो फिर मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम्हें सोचने के लिए कल सुबह 10 बजे तक का टाइम देती हूँ, और अगर 10 से टाइम आगे बढ़ा तो फिर आपकी शहरबानो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले शहरबानो की इज़्ज़त का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। मुझे कमज़ोर मत समझना मुकर्रम अली शाह। अगर उसके बाद भी तुम लोगों ने अपनी मनमानी की तो शहरबानो की इज़्ज़त तो गवाओगे। मैं अपनी बेटी के अगवा और ज़बरदस्ती के निकाह का केस दाखिल करके खुला ले लूँगी। और हाँ, एक बार फिर याद दहानी करवा देती हूँ कि आपका बेटा भूल कर भी मेरी तरफ रेड ना करे, वरना अपने बेटे की मौत के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। शहला बेगम ने कुरख्त लहजे में कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया था, और सैयद मुकर्रम अली शाह ने निढाल से अंदाज में हफ़ बहफ़ बेटे और बीवी के गोश गुजार कर दिया। वो उस वक्त वाकई बेहद परेशान हो गए थे। शहला बेगम से उन्हें हर तरह के नुकसान की तवक्को थी, और वो निगी, शहरबानो और मुअज़्ज़म को किसी तरह से नहीं खोना चाहते थे। बाबा जान, मैं शहला बेगम को शूट कर दूंगा। मुअज़्ज़म तो सारी कहानी सुनकर भड़क उठा था। मुअज़्ज़म, तुम कानून के मुहाफ़िज़ हो, तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे। मुकर्रम अली शाह के लहजे में सख्ती थी। तो फिर आप मुझे मेरा कानून क्यों नहीं इस्तेमाल करने देते हैं? एक रेड से मैं शहरबानो को आज़ाद करवा सकता हूँ। उसका अंदाज़ हनूस भड़कता हुआ था। मुअज़्ज़म, ठंडे दिल से मेरी बात सुनो बेटे, ये मसला इस तरह हल नहीं होगा जिस तरह तुम चाहते हो, क्योंकि शहला बेगम के साथ जहांगीर अहमद खड़ा है। मैं नहीं चाहता कि उसके हाथों तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। मुकर्रम अली शाह खुद को संभालते हुए बड़े मुशफ़िक़ाना अंदाज में बेटे को समझा रहे थे। अगर जहांगीर अहमद असर व रसूख वाला बंदा है तो फिर आप अपना असर व रसूख क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? हम उस औरत की धमकियों पर खामोश हो जाएं। मुअज़्ज़म इंतहाई बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा था। बेटा, मैं भी अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन शहला बेगम और जहांगीर अहमद बहुत शातिर हैं। वो लोग यह किस्सा मीडिया पर उछालेंगे, हमारी इज़्ज़त और ज़्यादा ख़राब होगी। मुकर्रम अली शाह संजीदगी से कहते हुए बहुत दूर की सोच रहे थे, और उनकी सोच बिल्कुल ठीक थी। तो फिर आप इस मसले को मुझे अपने तरीक़े से हैंडल करने दें। मुअज़्ज़म का अंदाज़ कतई था। मेरी बात सुने आप दोनों, इस मसले का हल सिर्फ यह है कि निकी को उसकी माँ के हवाले करते हैं। ज़ेबुन्निसा ने उन बाप बेटे के दरमियान बोलना ज़रूरी समझा था। बड़े मतानत भरे लहजे में उन्होंने मशवरा दिया था। अम्मी जान जी, आप क्या कह रही हैं? मुअज़्ज़म बिलबिला उठा था। तो और क्या कहूँ मुअज़्ज़म बेटा, ना तो मैं तुम्हें खो सकती हूँ, ना उस यतीम बच्ची को। क्या कसूर था उसका, वो जो हमारा भुगतान भुगत रही है? ज़ेबुन्निसा तासुब से गोया हुई थी। मुअज़्ज़म ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक तहय्युर सा उनकी समत देखा था। वाकई उस वक्त ज़मीर ने मलामत की थी कि शहरबानो का क्या कसूर है, वो खामखा उन दोनों के दरमियान पिस रही है। मुकर्रम अली शाह भी बीवी की बात सुनकर चौंके थे। शायद उनके दिल को भी लगी थी, लेकिन वो खामोश थे। देखो मुअज़्ज़म, शहरबानो बिन माँ बाप की बच्ची, खुदा न खास्ता उसके साथ कोई ऊँच नीच होगी तो हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ज़ेबुन्निसा उसे नसीहत करते हुए बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। तो इसका मतलब है मैं निकी से दस्तबरदार हो जाऊँ? मुअज़्ज़म बड़ी बेयकीनी से उनसे इस्तफ़सार कर रहा था। बेटा, जब निकी ने सारे रिश्ते भुला दिए हैं, वो तुम्हें कबूल करने को तैयार नहीं, तो तुम बाप बेटे उसके पीछे क्यों लगी हो? आखिर निकाह के बाद भी तो शहला बेगम खुला के लिए तैयार बैठी हैं। उसमें निकी की मर्ज़ी शामिल है तो वो इस हद तक आगे बढ़ी हैं। जाओ एक बार फिर निकी से पूछ लो, शायद तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकल आए।
لیکن نہیں، شہلا بیگم اس کے اندر اس قدر زہر بھر چکی ہیں کہ وہ ہمیں بھول گئی ہے۔ زیب النساء بیٹے کو بغور دیکھتے مایوسی سے گویا ہوئی تھی۔ معظم، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، جب اپنی بھتیجی اپنا خونی بے وفائی پر اترا ہوا ہو تو ہم زبردستی نہیں کر سکتے، وہ بھی اس صورت میں کہ شہر بانو اس کی قید میں ہے۔ مکرم علی شاہ بھی بیوی کی بھرپور تائید کرتے سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ تو آپ لوگ اس عورت سے ڈر گئے؟ معظم نے دبے دبے غصے میں ماں باپ کو بیک وقت دیکھا تھا۔ ڈرتے نہیں، بس ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے۔ مکرم علی شاہ نے بیٹے کے انداز کو نظر انداز کرتے نرمی سے کہا تھا۔ اندر ہی اندر وہ کس صدمے سے گزر رہے تھے، نہ وہ بیٹے کو بتا سکتے تھے نہ بیوی کو۔ بھلائی۔ معظم جلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسی کشمکش میں دوسرا دن طلوع ہو گیا۔ سید مکرم علی شاہ زیب النساء تو نگی کو بھجوانے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن معظم ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ اگر نگی اس کا ساتھ دیتی تو وہ ہر مشکل میں اتر جاتا۔ ابھی شہلا بیگم کا فون آیا تھا کہ وہ نگی کو بھجوانے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ جواباً مکرم علی شاہ نے کچھ دیر کا وقت لیا تھا، اور اس آخری وقت میں معظم پھر ایک آس کے سہارے نگی کے کمرے میں پہنچ گیا تھا، شاید کہ کایا پلٹ جائے۔ ہاں، کایا ضرور پلٹے گی اگر میں اس کی ضد مان لوں گا۔ پل بھر میں معظم نے فیصلہ کیا تھا۔ نگی نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ 2 دن سے وہ اس کمرے میں قید تھی، کھانا وغیرہ ملازم کے ہاتھ بھجوایا جا رہا تھا، گھر کا کوئی فرد اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ ایزی چیئر پر جھول رہی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھو نگی، تم مجھے بہت عزیز ہو، تم ماڈلنگ کا پروفیشن نہیں چھوڑنا چاہتی، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ضد منظور ہے۔ رائے کے بابا جان، تو انہیں میں منا لوں گا۔ اب تو تمہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ سچی محبت، سچی لگن بعض اوقات انسان کو کس قدر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ کوئی اس وقت معظم سے پوچھتا جو ماں باپ کو بے خبر رکھ کر اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کر رہا تھا۔ نگی پہلے تو بری طرح چونکی، پھر کہا لگا کر ہنستی چلی گئی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلے ہی اس صورتحال سے آگاہ تھی۔ معظم نے جواباً نگی کی ہنسی کو بڑی الجھن سے دیکھا تھا۔ سید معظم علی شاہ، میری دولت، میری پراپرٹی کی خاطر تم لوگ اپنے مرتبے سے اس حد تک نیچے آ جاؤ گے، مجھے تو بالکل یقین نہیں تھا، لیکن میری ممی نے مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ کہاں گئی تمہاری نام نہاد عزت، تمہارا وقار، جو میرے ماڈلنگ کرنے سے خراب ہو رہا تھا؟ وہ استہزائی انداز میں کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ نگی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ معظم کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ معظم علی شاہ، مجھے آپ کی آفر قبول نہیں ہے، اس نے قطعی لہجے میں کہا تھا۔ اب جب کہ مجھے تمہاری ضد قبول ہے، پھر بھی تم شادی سے انکار کر رہی ہو، تمہاری یہ کیسی محبت ہے نگی؟ معظم بڑی بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ معذرت سے کے ساتھ کہوں گی معظم علی شاہ، مجھے تم سے کبھی بھی محبت نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، ساتھ رہنے سے اس رشتے کو انسیت کا نام دے سکتی ہوں۔ نگی کا انداز نخوت بھرا تنزیہ تھا۔ دھڑ 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 معظم کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کمرے کی چھت آ گری ہو۔ وہ اونچا پورا مرد اس لڑکی کو سکتے کے عالم میں دیکھ رہا تھا، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ تھی اس کی محبت جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ کیا نام دے رہی تھی آج وہ اس کی محبت کو؟ صرف انسیت؟ کیا واقعی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ معظم نے خود کو سنبھالتے بمشکل استفسار کیا تھا۔ نہیں، اور اگر تم لوگ میرے ساتھ زبردستی کرو گے تو میں نکاح کے بعد کھلا لے لوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ مجھے میری ممی کے پاس جانے دو۔ شہر بانو ادھر پہنچ جائے گی، اور ہاں، میری پراپرٹی کے کاغذات مجھے ضرور دے دینا، ورنہ اس کے لیے مجھے کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ خواہ پھر تم لوگوں کی عزت خراب ہوگی۔ نگی اجنبیت سے بھرپور کٹھور پن کی انتہا پر کھڑی تھی۔ معظم کے پاس جیسے کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ دھواں ہوتے چہرے سمیت وہ یکلخت پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے ماں باپ کو بھی نہیں بتایا کہ اس پر کیا گزری ہے۔ اور پھر نگی اپنی جائیداد کے کاغذات لے کر ہمیشہ کے لیے اس گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ جاتے سمے گھر کا کوئی فرد اس کے سامنے نہیں آیا تھا، بلکہ گھر کے ملازم نے اس کو کاغذات کی فائل تھمائی تھی۔ نگی کے جاتے ہی شہلا بیگم کا ڈرائیور شہر بانو کو بھی چھوڑ گیا تھا، لیکن شہر بانو کی حالت تو بے حد خراب ہو رہی تھی۔ خوف و دہشت نے اس کا 2 دن میں ہی خون نچوڑ دیا تھا۔ زیب النساء کے گلے لگ کر بڑی شدت سے رونے لگی تھی۔ شہر بانو، بیٹی، ہمیں معاف کر دینا، یہ عذاب تم پر ہماری وجہ سے مسلط ہوا تھا۔ مکرم علی شاہ نے نادم ہوتے ہوئے بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ بڑے دل برداشتہ سے نظر آ رہے تھے، جبکہ معظم اس کی آمد کا سن کر ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ ایک تو وہ ابھی تک نگی کے صدمے سے باہر نہیں نکلا تھا، اور اوپر سے وہ اس وقت شہر بانو کا بھی ماری شرمندگی کے سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر مکرم علی شاہ شہر بانو کو تو تسلی دے گئے تھے، لیکن 2 دن سے وہ نگی کی وجہ سے جس اذیت اور ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے، وہ اپنا رنگ دکھا گئی۔ پہلے تو صرف انہیں انجائنا کی تکلیف ہوئی تھی، لیکن اسی شام انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا، انہیں فوراً ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ ان سب کو نگی کا غم تو بھول گیا۔ فی الحال تو وہ مکرم علی شاہ کی فکر میں لگ گئے۔ پھر انہیں صحت یاب ہونے میں تقریباً 1 ماہ لگ گیا تھا۔
ڈاکٹرز نے انہیں کچھ دن اور ریسٹ کے لیے کہا تھا۔ وہ ڈسچارج ہو کر گھر تو آ گئے تھے، لیکن اب وہ معظم کے پاس نہیں ٹھہرے بلکہ اپنے آبائی گھر نواب شاہ آ گئے تھے۔ زیب النساء اور شہر بانو بھی ان کے ساتھ آ گئی تھی، بلکہ معظم خود ان لوگوں کو چھوڑنے آیا تھا۔ ایک دن ٹھہرنے کے بعد وہ واپس اپنی جاب پر آ گیا تھا۔ نکی کا غم تو اب اس کی رگوں میں خون کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، لیکن وہ غم کی تصویر نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کی مردانگی کو زیب نہیں دیتا تھا۔ ٹی وی چینل سرچنگ کرتے ہوئے جہانگیر احمد بڑے ریلیکس انداز میں نرم دبیز صوفے پر تقریباً دھسے ہوئے تھے۔ آج سے پہلے وہ گھر میں بہت کم نظر آتے تھے، لیکن جس دن سے نکی اس گھر میں مستقل آئی تھی، ان کی روٹین کچھ ایسی ہی ہو گئی تھی۔ وقت بے وقت گھر پر نظر آنا۔ لاؤنج کے دروازے سے وہ دونوں ماں بیٹی اندر داخل ہوتی نظر آئی تھیں۔ ہیلو پرنسس، جہانگیر احمد نے نکی کو اس نام سے پکارا جو انہوں نے اسے پہلے دن دیا تھا۔ اس وقت وہ جینس پر انتہائی مختصر سی سلیو لیس شرٹ میں ملبوس تھی۔ شلوار قمیض اور دوپٹے والا لباس وہ بھول چکی تھی۔ شائلہ بیگم نے اسے بالکل اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ جہانگیر احمد نے اس کے سراپے کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ ہائی انکل، وہ بھی بڑے خوشگوار موڈ میں تھی، انہیں جواب دیتی چیئر پر براجمان ہو گئی تھی۔ یہ تم آج کیسے گھر میں جلدی نظر آ رہے ہو؟ شائلہ بیگم نے ان کے ساتھ نشست سنبھالتے ہوئے کچھ حیرت سے استفسار کیا تھا۔ شاید انہوں نے نوٹس ہی آج لیا تھا۔ ڈیئر، ہم تو اب اکثر گھر میں نظر آتے ہیں۔ ہاں، آپ ہی کی نظر ویک ہو گئی ہے۔ چینل سرچنگ کرتے ریموٹ کسی ایک چینل پر رک گیا تھا، ان کا لہجہ بے تاثر تھا۔ نکی، جاؤ تم لنچ کے بعد تھوڑا ریسٹ کر لو، شام کو ہمیں مسز رضا کے یہاں پارٹی میں جانا ہے۔ شائلہ بیگم نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے یقین دہانی کروائی تھی۔ لو بھی پرنسس، تمہارے بابا جان بڑے دنوں بعد اسمبلی کے اجلاس میں نظر آ رہے ہیں۔ مان جہانگیر احمد نے نکی کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی توجہ ٹی وی اسکرین کی سمت مبذول کرائی تھی۔ نکی نے فوراً ٹی وی اسکرین کی سمت نگاہ اٹھائی تھی۔ وہاں خبرنامے کے درمیان مکرم علی شاہ دیگر لوگوں کے ساتھ نظر آ رہے تھے۔ نکی کو وہ پہلے سے بے حد کمزور نظر آ رہے تھے۔ جانے کیوں اس کے دل کو لمحہ بھر کے لیے کسی احساس نے گھیرا تھا، لیکن یکلختی سر جھٹک کر اس نے اس احساس کو ظاہر کیا تھا۔ ماں کی محبت ہر احساس پر حاوی ہو چکی تھی۔ نکی کا اب ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کیوں دکھا رہے ہو تم اسے یہ سب؟ بڈھے نے اپنی بیماری کا ڈرامہ کر کے دکھا تو دیا ہے کہ میری یہ حالت نکی کے غم میں ہوئی ہے۔ شائلہ بیگم پچھلے دنوں مکرم علی شاہ کی بیماری کے متعلق مختلف اخبارات میں پڑھ چکی تھی، اور کچھ انہیں جہانگیر احمد سے بھی خبریں ملتی رہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اب ان پر خفا ہونے لگیں۔ مجھ پر کیوں چڑھائی کری ہو؟ آخر بیٹی تو نکی اسی خاندان کی کہلائے گی۔ جہانگیر احمد نے طنز کرتے گویا مزہ لیا تھا۔ ممی، میں ذرا فریش ہونے جا رہی ہوں، اب کھانا لگوائیں۔ یکلخت نکی ان دونوں کے بیچ مداخلت کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسے اپنے متعلق ہوتے اس بحث سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ نکی کا حوالہ اب ہم دونوں ہیں۔ کچھ لمحوں کے بعد خاموشی کے بعد شائلہ بیگم سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس کی ولدیت کے خانے میں ہمیشہ سید اکبر علی شاہ کا نام ہی آئے گا۔ نارمل لہجے میں کہتے ہوئے جہانگیر احمد کی آدھی پینے والی سرخ آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک لہرائی تھی۔ شائلہ بیگم لاجواب ہو چکی تھی، لیکن جہانگیر احمد کی بات انہیں بے حد بری لگی تھی، جس کا وہ اظہار کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ نکی والے ہاتھ سے وہ گزرے ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن اچانک زرینہ بیگم یعنی شہربانو کی ساس نے زیب النساء کو فون کر کے حماد علی شاہ اور شہربانو کی منگنی توڑتے ہوئے معذرت کی تھی، کیونکہ حماد علی شاہ کی کراچی میں نکی سے ملاقات ہوئی تھی، اور ویسے بھی جو کام وہ آج کل کر رہی تھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ حماد علی شاہ کو اس نے بڑے مزے سے اپنا اور شہربانو کا قصہ سنایا تھا۔ جواباً حماد علی شاہ نے اپنے والدین سے صاف کہہ دیا کہ وہ ایک اغوا شدہ لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ فون بند ہو جانے کے بعد زیب النساء کتنی دیر صدمے کی حالت میں بیٹھی رہیں۔ نکی، تم خود تو برباد ہوئی ہو، لیکن اس یتیم بچی کو برباد کر کے تم نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ شہربانو نے اس خبر پر صرف خاموشی سے آنسو بہائے تھے۔ اس کی پاکیزہ زندگی پر ایک داغ لگ گیا تھا، اس احساس نے اسے مار ڈالا تھا۔ سید مکرم علی شاہ کے لیے یہ دوسرا اہم صدمہ تھا، لیکن انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ پھر بیوی سے ایک اہم مشورہ کر کے معظم کو ارجنٹ کال پر گھر بلا لیا گیا تھا۔ وہ دوسرے دن ہی گھر پہنچ گیا۔ زیب النساء نے اسے شہربانو کی منگنی ٹوٹنے کی خبر سنائی تو اسے بے حد دکھ ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ دکھ اس بات پر ہوا کہ اس رشتے کو ختم کرانے میں نکی کا اہم کردار ہے۔ وہ زیب النساء کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب مکرم علی شاہ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا، گو کہ وہ ان سے مل چکا تھا، لیکن اس وقت کیا بلاوا تھا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جی بابا جان، آپ نے بلایا تھا، معظم ان کے بیڈ روم میں داخل ہوتا ہوا بولا تھا۔ آؤ بیٹے بیٹھو۔ مکرم علی شاہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ بیٹے کی آواز پر چونک کر اسے اپنے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ معظم بیٹا، ہم نے اور تمہاری ماں نے ایک فیصلہ کیا، اور ہمیں امید ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں اب تمہاری شادی شہربانو سے کر دی جائے۔ مکرم علی شاہ نے بغیر کسی تمہید کے اپنا مدعا بیان کیا تھا۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ معظم تو کرسی سے ایسے اچھلا جیسے اس نے برقی تاروں کو چھو لیا ہو۔ وہ بڑی تحیر سے ان کی سمت دیکھ رہا تھا۔ ہم نے کچھ ایسی غلط بات بھی نہیں کی ہے، آخر ہمیں تمہاری شادی بھی تو کرنا ہے۔ مکرم علی شاہ نے جوان بیٹے کی الجھن کو غور سے دیکھا تھا۔ بابا جان، شہر بانوں کے لیے میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتا ہوں۔ غصہ جھلاہٹ اس کے دماغ پر سوار ہو چکا تھا۔ کیوں؟ مکرم علی شاہ سنجیدہ اور حیران نظر آ رہے تھے۔ بابا جان، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ معظم بلبلا اٹھا تھا۔ اور جو زیادتی ہماری وجہ سے شہر بانوں کے ساتھ ہوئی اسے تم کیا کہو گے؟ وہ گویا جرہ پر اتر آئے تھے۔ تو بابا جان، اس زیادتی کا ازالہ آپ میری صورت میں تو نہ کریں، آپ کہیں بھی اس کا رشتہ طے کر سکتے ہیں۔ بظاہر وہ ان کے سامنے مؤدب نظر آ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر تپ رہا تھا۔ دیکھو معظم، مجھے سب نظر آ رہا ہے، اپنے خاندان میں تو اب اس کا رشتہ کہیں طے نہیں ہو سکتا، کیونکہ حماد کے گھر والوں نے بات اپنے تک محدود نہیں رکھی بلکہ پورے خاندان میں پھیلا دی ہے۔ رہ گئے باہر کے لوگ، تو وہاں کے رشتے طے ہونے کے یا شادی کے بعد شہر بانوں کی اغوا کی بات پھیل سکتی ہے۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، بس خوف ہے تو صرف خدا کی ذات کا، کہیں اس بچی کی بہتری کرتے کرتے اسے کسی مشکل میں نہ پھنسا دیں۔ انہوں نے معظم کو نصیحت بھرا لیکچر دیا تھا۔ بابا جان، معظم جذبز ہوتا خاموش ہو گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے بال نوچ لے۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں معظم، اور پھر شہر بانوں کی بھی ہم رضامندی لے چکے ہیں۔ بس اسی ہفتے تم دونوں کی شادی ہے۔ ان کا لہجہ سنجیدہ اور مضبوط تھا۔ لیکن بابا جان، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، میرا بھی یہ آخری فیصلہ ہے۔ معظم کے مؤدب لہجے میں گستاخی اتر آئی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ایسی نافرمان اولاد کی ہمیں ضرورت نہیں۔ آج کے بعد تم ہمیں اپنی شکل مت دکھانا۔ اس کی ڈھٹائی پر مکرم علی شاہ بھی غصے میں بھڑک اٹھے تھے۔ انہوں نے اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ معظم بھی بڑے غصے میں ان کے بیڈ روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا جہاں زیب النساء اس وقت تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹے کے تیور دیکھ کر وہ بھانپ چکی تھی کہ اندر باپ بیٹے میں کون سی گفتگو ہوئی ہے۔ امی جان، یہ آپ لوگ میرے ساتھ کیسا ظلم کر رہے ہیں؟ معظم ان کے سامنے تنفن کرتا آ کھڑا ہوا تھا۔ اس میں برائی کیا ہے؟ انہوں نے معظم کے انداز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ ہاں، برائی کیا ہے؟ یہ بھی آپ نے خوب کہا ہے کہ اغوا شدہ لڑکی کو جب کوئی قبول نہیں کر رہا تو آپ لوگ اسے میرے ساتھ مان رہے ہیں۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ گویا چیخ اٹھا تھا۔ آہستہ بولو معظم، تم اس لڑکی کی پاکیزگی پر شک کرے ہو جس کی پرورش میرے ہاتھوں ہوئی ہے۔ وہ اپنی عزت پر آنچ آنے سے پہلے اپنی جان دے سکتی ہے۔ وہ اغوا بھی ہماری وجہ سے ہوئی تھی۔ آئندہ کبھی بھول کر بھی یہ بات اپنی زبان پر نہیں لانا۔ زیب النساء نے سختی سے کہتے ہوئے اسے بری طرح سے ڈانٹا تھا۔ سوری، وہ جذبات کی زد میں بہہ کر بہت غلط بات کہہ گیا تھا، اس نے فوراً آدم ہوتے ہوئے کہا تھا۔ زیب النساء نے بیٹے کی سوری پر بھی اسے گھور کر دیکھا تھا۔ امی جان، میرا یقین کرے، اب میرے دل میں کسی عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ مجھے شادی نہیں کرنی، معظم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ اس ظالم لڑکی کی خاطر جوگ لے رہے ہو جسے تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں تھی؟ کس قدر میڈیا پر چھائی ہوئی ہے، ٹی وی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، ہر جگہ وہ نظر آ رہی ہے۔ زیب النساء متاسفانہ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ میں کسی کی خاطر جوگ نہیں لے رہا، بس عورت ذات سے دل بھر گیا ہے۔ ان سے نظریں چراتے معظم کے چہرے پر بڑا واضح اضطراب نظر آ رہا تھا۔ ہاں بیٹے، خود کو تو سزا دے رہے ہو، لیکن بوڑھے ماں باپ نے کون سا جرم کیا؟ انہیں کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ معظم، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، ہمیں تمہاری اولاد کی بڑی چاہ ہے، تم سے ہی اس خاندان کا نام چلنا ہے۔ اس خاندان کو بیٹے بے نشان مت چھوڑو، زیب النساء گلگیر لہجے میں کہتے ہوئے رونے لگی تھیں۔ ہائے، معظم تو ان کے آنسو دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ شام کا نکلا رات کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ڈھیروں سوچے دماغ پر حاوی تھی۔ اپنے کمرے میں جاتے جاتے وہ رک گیا تھا کیونکہ شہر بانو کے کمرے کی بھی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ کر اب اس کی کمرے کی طرف آ گیا اور ہلکی سی دستک دی تھی۔ چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے معظم کو دیکھ کر شہر بانو بری طرح گھبرائی تھی، کیونکہ دوپہر سے تو وہ اس سے چھپ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے شہر بانو، اندر آ سکتا ہوں؟ بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے معظم نے مرجھائی اور پسماردہ سی جھکی پلکوں والی شہر بانو کو بغور دیکھا تھا۔ وہ جو بات کرنے آتے شہر بانو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے سائڈ میں ہوتے کچھ جھجک کر معظم کے لیے دروازہ وا کر دیا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو، یہ ہماری شادی کا پروگرام بن گیا ہے، اس میں تم کس حد تک راضی ہو؟ معظم بڑی سنجیدگی سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ شاہ جی، جس طرح آپ اس شادی پر خوش نہیں ہیں، میں بھی خوش نہیں ہوں۔ شہر بانو نے جھکی پلکوں سمیت اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے معظم کو دھیرے سے جواب دیا تھا۔ آج وہ بن دیکھے محسوس کر چکی تھی کہ اس کے مقابل ایک نیا معظم کھڑا ہے، جس سے وہ پہلی والی شہر بانو بن کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر شام میں وہ کچن میں کھڑی تھی جب وہ اپنی ماں سے بات کرتا اسے اغوا شدہ لڑکی کہہ رہا تھا، اور اس کی یہ بات شہر بانو کے دل میں کسی
تیر کی طرح پیوست ہو گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ ڈپلومیسی مت کرو، سیدھا جواب دو۔ معظم کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا، وہ گویا چڑھ گیا تھا۔ شاہ جی، آپ کبھی ایک دیوانی کا خواب تھے، لیکن جب سے وہ دیوانی حماد علی شاہ کے نام منسوب ہوئی تھی، اس نے پوری ایمانداری سے حماد کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ لیکن وائے قسمت، یہ کس منزل پر لا کھڑا کیا تھا؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں شہر بانو۔ اس کی خاموشی پر معظم جھلا اٹھا تھا۔ شاہ جی، میں نے بابا جان اور امی جان کو انکار کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانے اور مجھے مجبوراً ہاں کرنا پڑی۔ اور یہ حقیقت تھی، اس نے مکرم علی شاہ اور زیب النساء کو صاف انکار کیا تھا۔ اب آپ کی مشکل اسی طرح آسان ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ آئیں۔ شہر بانو نے حیثیت بھرے انداز میں کہتے ہوئے جھکی پلکیں اس کی سمت اٹھائی تھیں۔ اس کی خوبصورت آنکھیں یکلختی پانیوں سے بھری نظر آئی تھیں۔ الہی، کہاں پھنسا دیا مجھے؟ اس کے جواب پر معظم کو اور جلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے ایک غصے سے بھرپور نگاہ شہر بانو پر ڈالی اور اس کے بیڈ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ مکرم علی شاہ نے بیٹے کے انکار پر ایک بار پھر سے بستر سنبھال لیا تھا، اور یہی بات معظم کے لیے فکر کا باعث بنی تھی، لیکن شادی کے لیے اس نے ابھی تک حامی نہیں بھری تھی۔ مکرم علی شاہ نے ناراضگی کے طور پر بیٹے سے بات چیت بند کر دی تھی۔ معظم 4 دن کی چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ اس کی تیسری چھٹی پر مکرم علی شاہ کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ وجہ بیٹے کی ہٹ دھرمی تھی۔ زیب النساء تو باقاعدہ رونے لگی تھی، وہ بیٹے کے کمرے میں آ گئی تھی۔ معظم، انہوں نے بھتیجی کا غم تو سہہ لیا ہے، لیکن اپنی اولاد کی طرف سے ملنے والا وہ غم نہیں سہہ پائیں گے۔ وہ بیٹے کے سامنے بھی رونے لگی تھی۔ معظم نے چونک کر ان کی سمت دیکھا تھا۔ ماں کی بات نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ خدا نخواستہ اگر بابا جان کو میری وجہ سے کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے اس کی سوچ کی حد ہی ختم ہو گئی تھی۔ خود کو لعنت ملامت کرتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے ہاں کہہ گیا تھا۔ کیا سچ کہہ رہے ہو معظم؟ وہ تمہاری خوشی کے جی ہی اٹھی تھیں۔ جی امی جان، زبردستی ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے، فی الحال تو اس کے سارے کسبل نکل گئے تھے۔ زیب النساء اسے مکرم علی شاہ کے بیڈ روم میں لے آئی تھی، اور وہ تو خوشی کی خبر سنتے ہی بیڈ سے اٹھ بیٹھے تھے۔ معظم کے دکھ سے وہ واقف تھے، لیکن اس کی سعادت مندی پر انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اس کی رضامندی پاتے ہی مکرم علی شاہ نے فوراً ان دونوں کا نکاح سادگی سے کر دیا۔ نکاح میں صرف ان کی بڑی بہن شاہدہ بیگم کی فیملی تھی۔ نکاح کے بعد معظم اسی شام واپس کراچی چلا گیا تھا، اور 15 دن بعد ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی، اور انہی 15 دنوں میں شادی کی تیاری بھی کرنی تھی، اور اس تیاری میں شاہدہ بیگم اور ان کی تینوں بہوؤں نے زیب النساء کی ہر طرح سے مدد کی تھی۔ شہر بانو گو کہ سب کے سامنے نارمل دکھائی دے رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ خوف زدہ سی تھی۔ لیکن آنے والے وقت سے پھر آخرکار شادی کا دن بھی آ گیا۔ معظم ایک دن پہلے گھر پہنچا تھا۔ مکرم علی شاہ کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی۔ انہوں نے اس تقریب کو ایسا یادگار بنایا تھا کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھتے۔ پھر ان دونوں کی جوڑی بھی ایسی سج رہی تھی کہ ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر رشک کر رہی تھی۔ تقریب کے اختتام پر وہ لوگ میرج ہال سے گھر پہنچ گئے تھے۔ بہت سی رسموں کے بعد شہر بانو کو معظم کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ سیما اور فرح، شاہدہ بیگم کی بہوئیں، اسے ڈھیروں تسلیاں دے کر گئی تھیں، لیکن وہ بے حد نروس ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد معظم اندر داخل ہوا تھا۔ شہر بانو کی تمام حسیات بیدار ہو گئی تھیں، لیکن اس کی جھکی پلکیں اوپر نہیں اٹھی تھی، اور دل تھا کہ بدن کی عمارت میں بری طرح دھک دھک کرنے لگا تھا۔ معظم نے اس پر توجہ دیے بغیر صوفے پر ٹک کر پہلے اپنے ساکس اور شوز اتارے، پھر اٹھ کر لیدر کے سلیپر ریک سے نکالے اور پیروں میں پہن کر وارڈروب کی سمت بڑھ گیا۔ پٹ کھولتے مان کچھ یاد آنے پر اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ جب اپنے بیڈ روم کی سمت آ رہا تھا تو زیب النساء نے اسے راستے میں روک کر شہر بانو کی رونمائی کے لیے کنگن دیے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹے نے اس کے لیے کچھ نہیں خریدا ہوگا، اور معظم نے بھی وہ کنگن ماں کے ہاتھ سے خاموشی سے لے لیے تھے۔ یہ لیجیے محترمہ آپ کی رونمائی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک گرے کیس نکال کر دور سے ہی اس کی طرف اچھالا تھا۔ کیس سیدھا اس کی گود میں جا کر گرا تھا، اور وہ وارڈروب سے اپنا نائٹ سوٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ شہر بانو اس کی طرف سے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھی، لیکن معظم کا یہ انداز، وہ کوئی بھکارن تو نہیں تھی۔ اس کی بوجھل آنکھیں پانیوں سے بھرنے کو تیار تھی، لیکن بمشکل خود پر کنٹرول کرتے اس نے لرزتے ہاتھوں سے گود میں پڑا کیس کھولا تو دل جیسے دھک دھک سے رہ گیا۔ یہ کنگن وہ بہت اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ یہ زیب النساء کے کنگن تھے، جو ایک بار انہوں نے اسے دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ نگی کو منہ دکھائی میں اپنی طرف سے دیں گی۔ تو سید معظم علی شاہ، یہ رونمائی کا تحفہ امی جان نے آپ کو تھمایا ہے۔ اس نے بے دلی سے کیس بند کر کے ذرا سا پلٹ کر بیڈ سائڈ دراز میں ڈال دیا تھا، اور کپڑے چینج کرنے کے لیے بیڈ سے اتر آئی تھی۔ بھاری لباس اور زیورات اسے تنگ کر رہے تھے۔ وہ قدم اٹھاتی ڈریسنگ کے آئینے کی سمت پلٹی تھی کہ مان باتھ روم کا دروازہ کھلا، اور معظم نائٹ سوٹ میں باہر نکل آیا۔ وہ شہر بانو کو نظر انداز کرتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ شہر بانو اپنے زیورات اتارنا بھول چکی تھی۔ وہ بڑی حیرت سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے تو وہ اسے دیکھتی رہی، پھر دبی اس کارپٹ پر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی
اس کے قریب آ کر دو زانوں بیٹھ گئی۔ چوڑیوں کی کھنک پر معظم نے چونک کر اس کے سمت دیکھا تھا۔ اس کا حسن بے مثال پاگل کر دینے والا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے ہمیشہ سادگی میں دیکھا تھا، آج وہ براؤن اور گولڈن بھاری کام کے شرارہ سوٹ میں کس قدر حسین لگ رہی تھی۔ کوئی بھی ذی ہوش شخص اس سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا، لیکن سامنے بیٹھا شخص معظم علی شاہ تھا، جس کے ذہن میں اس وقت بے نگی سوار تھی۔ اسے شہربانو کے حسن سے کیا لینا تھا؟ شاہ جی، میں آپ کا دکھ سمجھتی ہوں۔ شہربانو ساری شرم و حیا بالائے طاق رکھ کر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ اگر میرا دکھ سمجھتی تو آج تم نگی کی جگہ نہ سنبھال کر بیٹھی ہوتی۔ معظم نے بغیر کسی لحاظ کے اسے پتھر کھینچ مارا تھا۔ جی، وہ پتھر شہربانو کے دل پر لگا تھا اور وہ کراہ بھی نہ سکی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں شہربانو، اگر تم ہماری فیملی کا حصہ نہ ہوتی تو چاہے حالات کیسے بھی ہوتے، نگی کو میں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، لیکن ساری خرابی ہی تمہاری وجہ سے ہوئی۔ نہ تم ہمارے بیچ جاتی ہو، نہ نگی میری زندگی سے جاتی۔ معظم کا لہجہ بے حد شفاف تھا۔ شاہ جی، تحیر بھرے انداز میں اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ قصوروار اسے ٹھہرا رہا تھا۔ اصل میں شہربانو، میرے والدین کو نیکیاں کرنے کا بہت شوق ہے۔ تمہیں میرے سر منڈ کر انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی نیکی کی ہے، اپنی آخرت تو سنوار لی، لیکن مجھے ساری عمر کے لیے جہنم رسید کر دیا ہے۔ اور اف بھی نہ کروں، یعنی جس لڑکی کو میرا دل بیوی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اسے بیوی سمجھوں، اوپر سے حکم ملا ہے کہ اسے بیوی کا حق بھی دوں۔ ہے نا میری زندگی کے ساتھ مذاق؟ وہ زہر خند ہوتا اپنے دل کا ابال نکال رہا تھا۔ شہربانو کوئی مچی کی مورت نہیں تھی جو اس پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ خود پر ضبط کرتی وہ اس کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔ معظم کے سامنے تو اس نے ضبط کے پہرے بچھائے ہوئے تھے، لیکن باتھ روم میں منہ دھوتے ہوئے پانی کے ساتھ اس نے ڈھیروں آنسو بہائے تھے۔ اپنا دل ہلکا کر لینے کے بعد وہ 15 منٹ بعد باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ اب بیڈ روم کا ماحول یکسر بدلا ہوا تھا۔ فینسی لائٹس بند تھی، نائٹ بلب جل رہا تھا اور معظم آنکھوں پر ایک بازو رکھے بیڈ پر دراز تھا۔ شہربانو بیڈ کے قریب آ کر ٹھہر گئی تھی۔ جس طرح کی اس نے شہربانو کی عزت افزائی کی تھی، اسے دیکھتے ہوئے تو وہ بیڈ پر سونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر شہربانو اپنا تکیہ اٹھانے کے لیے ذرا سی جھکی تھی۔ تکیہ بھی معظم کے تکیے سے ملا ہوا تھا۔ اب یہ کیا ڈرامہ کرنے لگی ہو؟ معظم نے آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے فوراً اس کی طلائی چوڑیوں والی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتے بغور اس کی سمت دیکھا۔ کاٹن کے گلابی سادہ سے سوٹ میں وہ معظم کی حرکت پر بے حد نروس دکھائی دے رہی تھی۔ سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معظم کا انداز خشک تھا، اس کی نگاہیں ہنوز شہربانو کے سادہ سے روپ پر تھیں۔ آپ میری وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے، میں ادھر صوفے پر سو جاؤں گی۔ اس کا لہجہ لرز رہا تھا۔ اس نے معظم کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ اسے کسی مرد نے پہلی بار چھوا تھا۔ اس کی تو رگوں میں دوڑتا لہو منجمد ہونے لگا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، میرے دل میں اب عورت کی تمنا نہیں ہے، لیکن جہاں نکاح کی فارمیلٹی پوری ہوئی ہے وہاں ایک فارمیلٹی یہ بھی پوری ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور پھر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ صبح اٹھ کر تم میرے ظلم کی کہانی گھر والوں کو سناؤ۔ میری قربانی الگ رائے جائے گی اور اپنے والدین کی نظروں میں خواہ مجرم ٹھہرایا جاؤں گا، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ معظم نے اپنے لفظوں کی تیز دھار کا خنجر شہربانو کے سینے میں اتار دیا تھا۔ فارمیلٹی؟ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے شہربانو کا دکھ اور صدمے سے برا حال تھا۔ اس کی ذات کی اتنی اہانت، ایسی توہین، جی چاہ رہا تھا کہ زمین شق ہو اور وہ اس میں سما جائے۔ یکلخت تھی وہ کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح بیڈ پہ ڈھہ گئی تھی۔ یہ تھی اس کی شب زفاف۔ وہ کروٹ کے بل سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بیڈ کے دوسرے کونے سے لگی شہربانو کی ہچکیاں اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ شہربانو پلیز مجھے سونے دو، بہت دنوں سے میں سکون کی نیند نہیں سویا ہوں۔ معظم نے کروٹ بدلے بغیر کھردرے لہجے میں اسے پکارا تھا۔ جواباً شہربانو کی سسکیاں اور تیز ہو گئی تھیں۔ چپ ہوتی ہو یا اٹھ کر تمہارا گلا دباؤں؟ اس کی سمت کروٹ بدلتے وہ تپ اٹھا تھا۔ تو کر دیں یہ احسان، آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اس کے سمت پشت کی آنسو بہاتے اسے بھی شدید غصہ آیا تھا۔ اب تمہاری آواز آئی تو واقعی یہ احسان کر دوں گا۔ معظم پھنکارتا ہوا کروٹ بدل کر ایک بار پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا تھا اور تھوڑی دیر بعد اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی، لیکن شہربانو نے ساری رات بے آواز آنسو بہاتے گزاری تھی۔ وہ اپنے کام کے سلسلے میں 2 ماہ سے شیلا بیگم کے ساتھ دبئی میں تھی۔ کل رات ہی ان دونوں ماں بیٹی کی واپسی ہوئی تھی۔ آج کل نگی ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کر رہی تھی اور اس کے عروج کا وقت تھا۔ وہ تو خوش تھی، لیکن اس کی کامیابی پر شیلا بیگم اس سے زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ تقریباً دوپہر کے وقت سو کر اٹھی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ شیلا بیگم کے بیڈ روم میں آ گئی، جہاں وہ بیڈ پر پچھلے 2 ماہ کے اخبارات اور رسائل پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے آفس سے آج بھی انہوں نے چھٹی کی تھی۔ آؤ نگی ڈیئر، انہوں نے اخبار سے نظریں اٹھاتے مسکرا کر اسے اپنے قریب بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ابھی تک بڑی مہین سی نائٹی میں ملبوس تھی۔ یہ کیا ہے ممی؟
بیڈ پر ٹکتے ہوئے اس کی نظریں بے ساختہ بیڈ سائڈ میز پر پڑی بوتلوں اور بلوری گلاس پر پڑی تو وہ جیسے چونک اٹھی۔ وہ نادان نہیں تھی، یہ کون سا مشروب تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ یہ کون پیتا ہے ممی؟ وہ اپنی زبان پر آنے والے سوال کو روک نہ سکی تھی۔ ڈیئر، یہ جہانگیر کے شوق ہے، شیلا نے نارمل سے انداز میں ہنس کر جواب دیا۔ انکل یہ بھی پیتے ہیں؟ نگی کو حیرت ہوئی تھی۔ نگی، ہائی سوسائٹی میں رہنے والے مرد ایسے شوق رکھتے ہیں؟ تم چھوڑو ان باتوں کو، یہ دیکھو تمہیں میں ایک چیز دکھاتی ہوں۔ شیلا بیگم نے اس کی توجہ وہاں سے ہٹا کر بیڈ پر پڑے اخبارات سے ہٹ کر ایک رول کیے اخبار کا رنگین صفحہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ 1.5 ماہ پرانا اخبار تھا۔ اخبار کے صفحے پر بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ معظم اور شہربانوں کے ولیمے کی تقریب کی تصویریں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ فیملی گروپ کی بھی کئی تصویریں تھیں، یعنی پورا صفحہ ہی ان لوگوں کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ نیچے تقریب کی تمام رودات لکھی ہوئی تھی۔ نکی اخبار میں موجود ان تصویروں کو بار بار دیکھتی ہوئی حیرت در حیرت میں تھی۔ ان دونوں کی جوڑی کس قدر شاندار لگ رہی تھی۔ ممی، مجھے یقین نہیں آ رہا معظم نے شہربانوں سے کیسے شادی کر لی؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں نکی کے منہ سے یہ بات نکل گئی تھی۔ میری جان، تم تو بیوقوف ہو جو اس کی محبت کو آج بھی یاد کر رہی ہو۔ اگر واقعی اسے تم سے سچی محبت ہوتی تو عمر بھر کنوارا بیٹھا رہتا، لیکن دیکھ لو چند مہینوں میں ہی وہ تمہارے سامنے کھل کر آ گیا۔ شیلا بیگم نے جلتی پر تیل ڈالا۔ میرا خیال ہے ممی، حماد والوں نے منگنی توڑ دی ہوگی، نگی نے قیاس آرائی کی تھی۔ ماں کی باتیں اس کو بالکل سچی لگ رہی تھیں۔ اور کیا، ہم سے قصہ سن کر حماد کے تیور تو ادھر ہی بدل گئے تھے، اور پھر سید مکرم علی شاہ نے بھی سوچا ہوگا کہ اب شہربانوں کو کون پوچھے گا، لہٰذا اپنے گھر میں ہی اسے کھپا دے۔ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہوئے شیلا بیگم کا کہکا تمسخرانہ تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، نگی نے ماں کی تائید کی تھی، لیکن اندر سے اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے آج اس کا سب کچھ کھو گیا تھا۔ اس کے حسین چہرے پر عجیب سی یاسیت برسنے لگی تھی۔ تم کیوں اداس ہو رہی ہو ڈیئر؟ شیلا بیگم نے بغور بیٹی کے چہرے کو پڑھا تھا۔ انہیں یوں محسوس ہوا تھا جیسے ابھی بھی اس کے دل میں اپنوں کی کشش باقی ہے۔ ماں جہانگیر احمد بیڈ روم میں بڑی بے تکلفی سے داخل ہوئے تھے۔ شیلا جس نائٹی میں ملبوس تھی وہ ان کی سطر پوشی کے لیے ناکافی تھی۔ نگی کو جہانگیر احمد کی موجودگی میں اس وقت یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا، حالانکہ جس سوسائٹی میں وہ رہ رہی تھی وہاں یہ باتیں ثانوی حیثیت رکھتی تھیں۔ معظم اور شہربانوں کی شادی سے ان کا دھیان ہٹ چکا تھا۔ تم جلدی آگے آفس سے شیلا بیگم شوہر کی طرف متوجہ ہوئیں، جو اس عمر میں بھی نوجوانوں والی ڈریسنگ کرتے تھے، یا آج کل انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا ہاں بھائی، تمہاری پرنسس اتنے دنوں بعد گھر آئی ہے، میں نے سوچا تم لوگوں کو لنچ باہر کروایا جائے۔ وہ نگی پر ایک خاص نظر ڈالتے ہوئے بڑے فریش لگ رہے تھے۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، چلو نگی جان فوراً تیار ہو جائے، شیلا بیگم نے اسے پیار بھرے انداز میں کہا۔ اس وقت وہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ نگی کا دھیان بھٹ جائے۔ جی۔ نگی فوراً اس بات میں سر ہلاتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ گڈ گرل۔ اپنے قریب سے گزرتی نگی کے گلاب جیسے رخسار کو اپنی انگلیوں سے چھوتے جہانگیر احمد نے اسے باہر نکلتے ہوئے پرشوق نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ اسے چھونے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ حرکت شیلا بیگم سے نظر بچا کر کی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں شامل تو ہو گئی تھی، لیکن اول شب کے بعد ان کے درمیان فاصلہ دریا کے دو کناروں کی مانند تھا، جو ساتھ ساتھ تو چل رہے تھے لیکن ان کا ملاپ ممکن نہیں تھا۔ شہربانوں کو وہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ ماں باپ کے سامنے اس نے دانستہ طور پر بڑا معقول بہانہ پیش کر دیا تھا کہ میں ڈیوٹی کے دوران ایک ہفتہ گھر نہیں آتا ہوں۔ شہربانوں کے لیے کیسے رہے گی؟ فی الحال تو میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ لوگ بیٹی کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے، اور ویسے بھی شہربانوں کو اس کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ معظم اپنی جان چھڑا کر شادی کے تیسرے دن ہی ارجنٹ کال پر اپنی جاب پر کراچی چلا گیا تھا۔ شادی سے پہلے تو وہ مہینے کے کسی بھی ویکینڈ پر گھر آ جاتا تھا، لیکن شادی کے بعد تو وہ مہینوں بعد گھر میں داخل ہوتا، وہ بھی ایسے کہ صبح آیا اور شام کو روانہ ہو گیا۔ رات گھر میں رکنا گناہ سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ فون پر روزانہ والدین سے بات چیت ہوتی تھی، لیکن شہربانوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ پھر بہت جلد اللہ تعالیٰ نے شہربانوں کے قدموں تلے جنت لانے کا فیصلہ کر دیا۔ اس خبر سے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ زیب النساء اور مکرم علی شاہ تو بہت خوش تھے۔ ان کی خوشی شہربانوں کے سامنے تھی، البتہ معظم علی شاہ کے بارے میں اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ گو کہ زیب النساء نے اسے بھی باپ بننے کی اطلاع دے دی تھی، لیکن وہ شخص تو اس کی طرف سے مکمل بے حسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ان دنوں زیب النساء نے تو اسے گویا ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا، حد سے زیادہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ شہر کی مشہور گائنیکالوجسٹ سے شہربانوں کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا۔ گائنیکالوجسٹ نے اسے شروع کے مہینوں میں جڑواں بچوں کی آمد سے آگاہ کر دیا تھا۔ گھر والوں کی خوشی تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن شہربانوں خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے اندر ہی اندر یہ دکھ کھائے جا رہا تھا کہ جس شخص کی اولاد کو وہ جنم دینے والی ہے، اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی تھی۔ زیب النساء بیٹے کی بے حسی سے پہلے دن سے واقف تھی۔ گو کہ شہربانوں نے بھی
کبھی ان سے معظم کی شکایت نہیں کی تھی، لیکن وہ ماں تھیں، انہوں نے دونوں کے تعلق کا بڑی گہری نظروں سے مشاہدہ کیا تھا۔ وہ معظم سے اس مسئلے پر کھل کر بات کرنا چاہتی تھی اور بس وہ موقع کی تلاش میں تھی، اور یہ موقع پھر انہیں بہت جلد مل گیا۔ وہ تقریباً 2 ماہ بعد گھر آیا تھا اور اس بار ایک اضافی چھٹی لے کر بھی آیا تھا۔ زیب النساء کے خفا ہونے سے پہلے اس نے اپنی چھٹی کی اطلاع دے دی تھی۔ شہربانو تو اس کی آمد پر ہمیشہ کی طرح ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد زیب النساء نے اسے ڈائننگ ٹیبل پر ہی گھیر لیا تھا۔ شہربانو ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ اس وقت دونوں ماں بیٹا تنہا تھے۔ میری بات سنو معظم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی دوہری نعمت سے نواز رہا ہے۔ اس وقت تمہیں شہربانو کا بے حد خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہاں تو تم مہینوں بعد شکل دکھاتے ہو۔ اس سے اچھے تو تم شادی سے پہلے تھے، گھر تو آ جاتے تھے۔ زیب النساء بے حد سنجیدہ تھی۔ آج وہ اسے آگاہ کر دینا چاہتی تھی کہ وہ بے خبر نہیں ہے۔ شہربانو نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ معظم کا فریش موڈ یکلخت تبدیل ہوا تھا۔ وہ بے زبان کیا کہے گی؟ کیا میری آنکھیں نہیں ہیں؟ ابھی تو میں یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ اگر تمہارے بابا جان یہاں مستقل رہتے تو وہ کب سے تم سے باز پرس کر چکے ہوتے۔ انہوں نے بیٹے کو بڑی ملامت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ امی جان، سب کچھ تو دے دیا ہے، اب آپ اور کیا چاہتی ہیں؟ معظم بگڑا تھا۔ احسان نہیں کیا تم نے اس پر، بیوی کی حیثیت سے وہ اس کا حق ہے۔ زیب النساء چڑھ کر گویا ہوئی تھی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ میری بیوی نہیں ہے؟ معظم ان کا انداز دیکھ کر کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ بیٹا، کتنے نازک مرحلے سے وہ اس وقت گزر رہی ہے، لیکن تمہاری توجہ اور محبت سے محروم ہے۔ معظم، باپ بننا تو بہت آسان ہے بیٹا، لیکن ماں بننا کوئی آسان کام نہیں۔ ایک عورت موت کی سرحدوں کو چھو کر اپنے شوہر کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ یہی احساس کر لو کہ وہ تمہاری اولاد کو جنم دینے والی ہے۔ چلو وہ تو تمہاری سختی برداشت کر رہی ہے، لیکن کیا تم اپنی اولاد کے لیے بھی اتنا ہی سخت دل رکھو گے؟ زیب النساء نے اس کی اچھی خاصی کھنچائی کی تھی۔ امی پلیز۔ وہ جوش بوش ہو گیا تھا۔ ان کی بات نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ میری بات پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا بیٹے، زیب النساء کہتے ہوئے کرسی سے اٹھے، نرمی سے اس کی شانے پر تھپکی دیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ دانستہ اسے اس وقت تنہا چھوڑ گئی تھی تاکہ وہ اپنا محاسبہ کر سکے۔ شہربانو نے ڈرتے ڈرتے اپنے بیڈ روم میں قدم رکھے تھے۔ آج مہینوں بعد یہ بیڈ روم معظم کے وجود سے آباد ہوا تھا۔ اس کا ڈر اور جھجک فطری تھی۔ معظم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ شہربانو نے دروازہ لاک کر کے ایک نظر اس پر ڈالی اور بیڈ کی سمت بڑھ آئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ اپنا تکیہ آخری کونے پر لگانے لگی تھی۔ کہ تم نے امی جان کو میرے خلاف کب سے بھڑکانا شروع کر دیا ہے؟ وہ کڑے تیوروں سے شہربانو کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جو اپنے ہی دھیان میں تھی، معظم کی آواز سن کر بری طرح چونکی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ معظم نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے اس کے بے ڈول ہوتے سراپے کو شاید پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ ممتا کا نور اس پر اس طرح برس رہا تھا کہ وہ انتہائی حسین اور دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ میں ایسے چیپ کام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کا اشارہ سمجھتے شہربانو نے ہمت کر کے جواب دے ہی دیا۔ تو پھر سن لو، تم کوئی انوکھی ماں نہیں بن رہی ہو۔ دنیا میں روزانہ ہزاروں عورتیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں۔ ان کے شوہر اپنے کام چھوڑ کر ان کے گھٹنوں سے نہیں لگے رہتے۔ معظم نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے انتہائی خشک لہجے میں کہا تھا۔ میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ شہربانو کی زبان سے بے ساختہ پھسل گیا تھا۔ وہ بری طرح چڑ گئی تھی۔ ہاں، میری ماں کو الہام ہونے لگے ہیں تمہاری طرف سے، معظم نے گہرا طنز کرتے ہوئے کہا تھا۔ شہربانو نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کبٹ کے بل لیٹ گئی تھی۔ شاہ جی، مجھے اپنی اوقات تو معلوم ہے۔ میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں، لیکن وہ جو آپ کی امانت میری کوکھ میں پرورش پا رہی ہے، آپ کو تو ان کا بھی احساس نہیں۔ وائی قسمت، میں ہی بھول جاتی ہوں۔ آپ کا تو دل ہر احساس سے خالی ہو چکا ہے۔ اپنے دکھوں پر ماتم کرتے ہوئے چپکے چپکے آنسو بہا رہی تھی۔ شہلا بیگم اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے اکیلی کہیں نکلی ہوئی تھی۔ نگی بھی آج فارغ تھی، لیکن اپنے بیڈ روم میں ریسٹ کر رہی تھی۔ جہانگیر احمد البتہ رات سے گھر نہیں آئے تھے، اور اب گھر میں داخل ہوئے تو رات کا نشہ سر پر سوار تھا۔ نوکروں سے معلومات لے کر وہ سیدھے نگی کے بیڈ روم میں بغیر دستک دیے داخل ہو گئے۔ نگی نائٹ ڈریس میں بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی کسی فیشن میگزین کے مطالعے میں مصروف تھی۔ جہانگیر احمد پہلی بار اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے، لیکن ان کا اس طرح آنا نگی کو بے حد ناگوار گزرا تھا۔ وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھی تھی۔ ہیلو پرنسس، ملکہ جیسے لباس میں لڑکھڑاتے قدموں سے وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ انکل، یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ آپ کو دستک دے کر آنا چاہیے تھا۔ نگی کو ان کی بے تکلفی ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے انداز میں بدستور ناگواری چھلک رہی تھی۔ سویٹ ہارٹ، آپ کے اپنوں کے کمرے میں آنے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت؟ جہانگیر احمد میں پیے ہوئی آنکھیں اس قدر دلکش سراپے میں گاڑتے ہوئے بولے تھے۔ انکل پلیز جائیں آپ یہاں سے۔ نگی کو ان کی سرخ آنکھوں سے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چلا جاؤں گا پرنسس، وہ آج تمہاری باڈی گارڈ ماں نے تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ جہانگیر احمد لڑکھڑاتی زبان سے اس کا تمسخر اڑا رہے تھے۔
یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پلیز جائیں میرے کمرے سے۔ نگی ویسے شہزادہ سی ہو رہی تھی، وہ کھسکتی کھسکتی بیٹھ کے آخری کونے سے جا لگی تھی۔ ویسے پرنسس، تمہیں ایک خاص بات بتاؤں، تمہاری ممی کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ صرف تمہاری دولت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے جو تم اپنے ساتھ لائی ہو۔ دیکھو، تمہیں اس نے پیسے کی مشین بنا لیا ہے، اور ہاں، تمہارا باپ میرا بہت اچھا دوست تھا، وہ آدمی بھی بہت اچھا تھا، تمہاری ماں سے اسے عشق تھا، دونوں کی پسند کی شادی تھی، لیکن تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ بے وفائی کی، وہ اچھی عورت نہیں ہے، اس نے میری دولت کی خاطر تمہارے باپ کو چھوڑ دیا۔ تمہارے باپ نے اسے نہیں چھوڑا تھا، اس نے کورٹ سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ اکبر علی شاہ بہت عزت دار آدمی تھا، اس نے کورٹ میں جانا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے شہلا بیگم کو طلاق دے دی، لیکن اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور چند دنوں میں ہی موت کو گلے لگا لیا۔ ویسے پرنسس، تمہاری ماں جوانی میں غضب کی چیز تھی، اس لیے تو میرا بھی دل اس پر آ گیا تھا، اور جس چیز پر میرا دل آ جائے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں۔ ویسے تمہاری ماں کا دل میری دولت پر آیا تھا، لیکن میں نے بھی اس کے نام ایک پیسہ نہیں لگایا۔ ہاں، اب تمہارے نام سب کچھ لگاؤں گا، کیونکہ تم اپنی ماں سے زیادہ خوبصورت اور تمہیں میں حاصل کر کے رہوں گا۔ جہانگیر احمد نے نشے میں مست اٹک اٹک کر شہلا بیگم کی زندگی کے اہم راز کا پردہ فاش کرتے ایک بے ہنگم سا قہقہہ لگایا اور اپنی آئندہ کی پلاننگ اسے بتا کر بیڈ پر چت بے ہوش ہو گئے تھے۔ ان کا آدھا حصہ بیڈ پر تھا اور ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ نگی تو بس ایک خوف و دہشت کی کیفیت لیے اپنے بیڈ پر بے سود پڑے جہانگیر احمد کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ جو کہہ رہے تھے، کیا وہ حقیقت تھی یا جھوٹ؟ فی الحال تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ان کا یہ روپ نگی کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسی لمحے شہلا بیگم گھبرائی ہوئی نگی کے بیڈ روم میں داخل ہوئیں۔ باہر ملازم سے جہانگیر احمد کی حالت کی انہیں تمام معلومات مل گئی تھی۔ نگی کو انہیں دیکھ کر ہوش آیا تھا، وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے لگ کر بری طرح روتے ہوئے انہیں تمام باتیں بتاتی چلی گئی۔ شہلا بیگم نے فوراً دونوں ملازموں کو آوازیں دے کر بیڈ پر پڑے جہانگیر احمد کو اٹھانے کو کہا تھا، اور چند منٹوں میں یہ کام ہو گیا تھا، لیکن ماں کے سینے سے لگی نگی رونے میں مشغول تھی۔ بس نگی میری جان، ریلیکس ہو جاؤ۔ شہلا بیگم اپنے راز کھلنے پر خود بھی گھبرا گئی تھی، لیکن بیٹی کے سامنے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ ممی انکل آپ کے لیے بہت غلط بول رہے تھے، انہیں حقیقت بتا کر بھی نگی نے ایک بار پھر وہی بات دہرائی تھی، کیونکہ اسے اپنی ماں پر ابھی بھی کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، جب یہ شخص نشے میں ہوتا ہے تو یوں ہی اول فال بکتا ہے، تم دیکھنا صبح خود جہانگیر تم سے سوری کریں گے۔ دل ہی دل میں تل ملاتے ہوئے شہلا بیگم شوہر پر غصہ کرتے اسے تسلی دے رہی تھی۔ انہیں یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی ان پر ذرا برابر شک نہیں کر رہی اور وہ جہانگیر کو ہی برا کہہ رہی ہے۔ اور صبح وہی ہوا جیسے شہلا بیگم نے کہا تھا۔ جہانگیر احمد ناشتے کی ٹیبل پر نگی سے بڑے نارمل انداز میں ملے تھے، بلکہ اپنے کل والے رویے کل کا انہیں خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ نشے کی حالت میں کیسا بھیانک انکشاف کر چکے ہیں۔ لیکن جب انہیں شہلا نے حقیقت بتائی تو ان کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اس سے باقاعدہ سوری کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شہر بانو کو جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ اس خاندان کو اس نے اکٹھے 2 ولی عہد دیے تھے۔ اس کی جڑیں کس قدر مضبوط ہو گئی تھی یہ تو اس کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ ایک بات بڑی خوشی تھی جو اس کے حوالے سے پورے خاندان کو ملی تھی۔ خوش تو شہر بانو بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جینے کا سامان پیدا کر دیا تھا، اس کے قدموں تلے جنت آ گئی تھی، لیکن تنہائی میں اپنے بیٹوں کو پیار کرتے وہ بڑی شدتوں سے روئی بھی تھی۔ نہ جانے اسے کیا کیا یاد آیا تھا۔ ہاسپٹل میں اس کے ساتھ زیب النثار شہادہ بیگم تھی۔ تیسرے دن وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی تھی۔ سید مکرم علی شاہ بھی چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے معظم کو پہلے ہی دن اس کے بیٹوں کی آمد کی خبر کر دی تھی، لیکن فی الحال اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ لیکن شہر بانو کے کانوں تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ وہ بیٹوں کی پیدائش پر بہت خوش ہے۔ دونوں کے نام بھی اسی نے تجویز کیے تھے، عمیر اور حمزہ۔ یہ سب باتیں وہ اپنے والدین کے ساتھ فون پر کر رہا تھا۔ شہر بانو کے ساتھ تو وہ بھول کر بھی رابطہ نہیں کرتا تھا۔ شہر بانو کو تو یہ سب دکھاوا لگ رہا تھا جو وہ اپنے والدین کے ساتھ کر رہا تھا۔ عمیر اور حمزہ 10 دن کے تھے اور وہ اچانک آ گیا۔ والدین سے مل کر وہ بڑی بے تابی سے اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ شہر بانو باتھ روم میں تھی۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز سن کر وہ بچوں کے کاٹ کی طرف بڑھا تھا۔ بڑی آزادی سے وہ ان صحت مند اور گلابی گلابی گڈوں کو پیار کر رہا تھا۔ اس کے سوئے ہوئے احساسات پوری شدت سے جاگے تھے۔ مان باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شہر بانو ٹاول سے چہرہ صاف کرتی باہر نکلی تھی۔ اس کی اس غیر متوقع آمد پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے، لیکن شہر بانو کے انداز میں ایک اعتماد، ایک شان تھی، جبکہ معظم کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے چور چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ اولاد تو میری ہے، یہ ایک ایسا غرور تھا جس نے معظم کو چند لمحوں میں ہی اس کیفیت سے باہر نکال لیا تھا۔ وہ شہر بانو کو نظر انداز کرتے جھک کر سوئے ہوئے حمزہ کو پیار کرنے لگا تھا۔ شہر بانو اس کے اس انداز پر حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ یہ وہ اولاد تھی جس
کے بارے میں اس نے کبھی بھول کر بھی شہربانو سے بات نہیں کی تھی، اور اب کیسے پیار لٹایا جا رہا ہے؟ شاہ جی ان بچوں کو اولاد کا نام دیں گے یا پھر فارمیلٹی کہیں گے؟ اعتماد سے بھرپور لہجے میں کہتے ہوئے وہ سوالیہ نظروں سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ٹاول سائڈ پر پڑی کرسی پر ڈال دیا تھا۔ معظم اس کی بات سن کر چاروں شانے چت گرا تھا۔ اٹھنے میں مشکل تو ہونی تھی۔ گود میں اٹھائے حمزہ کو اس سے بڑی احتیاط سے کاٹ میں ڈالا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا شہربانو کے بے حد نزدیک آ کھڑا ہوا اور بغور اس کی سمت دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کے سامنے وہ شہربانو نہیں کھڑی تھی جو شادی کے بعد اس کے سامنے ڈری سہمی رہتی تھی، بلکہ آج معظم کو وہ معمول سے ہٹ کر نظر آ رہی تھی۔ شہربانو اس کو اتنا نزدیک دیکھ کر بری طرح نروس ہونے لگی تھی۔ نگاہ اٹھائی تو وہ اسے بڑے اسپاٹ سے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ از خود جھک گئی۔ اپنی زبان سے نکلنے والی بات پر وہ اب بھی پچھتا رہی تھی۔ میرے بچوں کی ماں بن کر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تم میرے دل تک رسائی حاصل کرو گی، تو یہ تمہاری بھول ہے شہربانو۔ اس دل میں آج بھی نگی آباد ہے۔ معظم سنجیدگی سے کہتے ہوئے سخت لہجے میں یاد دہانی کروا رہا تھا۔ شہربانو کو یہ تو معلوم تھا کہ وہ اس کے حق میں کسی ظالم بادشاہ سے کم نہیں تھا، لیکن اس سے اس قدر کڑوے جواب کی توقع نہیں تھی۔ نچلا لب کاٹتے اسے معظم کے سمت شکایتی انداز میں دیکھا تھا۔ جھوٹا کہیں کا، کہہ رہا تھا عورت ذات سے دل بھر گیا ہے اور اس ناگن کو ابھی تک دل میں بٹھایا ہوا ہے۔ ایسے مت دیکھو، بے شک تم نے اس گھر میں اپنی جڑیں بے حد مضبوط کر لی ہیں، لیکن میرے دل میں تمہارے نام کی ایک کومپل بھی نہیں کھلی ہے۔ اور ہاں، آئندہ ایسی بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا ضرور، چاہے میں نے کچھ بھی کہا ہو، لیکن عمیر اور حمزہ میرے ہی بیٹے کہلائیں گے۔ معظم کے لہجے میں غرور نہیں لیکن فخر کی جھلک ضرور تھی۔ وہ شہربانو پر سلگتی نظر ڈال کر پلٹا اور بیڈ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ شہربانو پتھر کی مورتی کی مانند اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ جیسے انقلاب ہی آ گیا۔ وہ جو مہینوں بعد گھر آتا تھا، اب اپنے بیٹوں کی کشش میں ہر چھٹی پر گھر آنے لگا۔ یہ تبدیلی زیب النساء اور شہربانو دونوں نے ہی محسوس کی تھی، لیکن اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ زیب النساء تو بہت خوش تھی، اب وہ اکثر شہربانو کو کہتی، دیکھنا شہربانو، یہ عمیر اور حمزہ کی محبت اسے تمہاری طرف پلٹنے پر مجبور کر دے گی۔ گو کہ 2 سال کا عرصہ گزرنے والا تھا، لیکن معظم اور شہربانو کے درمیان اپنی ذات کے متعلق کبھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، بچوں کے متعلق ضرور بات ہونے لگی تھی، لیکن ایک تبدیلی وقت نے شہربانو کے اندر بھی کر دی تھی۔ اب وہ معظم کی ہر بات پر سر نہیں جھکاتی تھی، بلکہ جو بات اسے ناگوار گزرتی تھی اس کا جواب معظم کو دینا ضروری سمجھتی تھی۔ یہ حوصلے اسے کچھ ساس نے دیے تھے اور کچھ ماں بننے کے بعد از خود اس کے اندر نمو پا گئے تھے۔ کبھی کبھی معظم کو اس کے انداز بہت حیران کرتے تھے، لیکن وہ اس کے پیارے پیارے بیٹوں کی ماں تھی، یہی سوچ لحاظ پر مجبور کر دیتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ فائرنگ کی آواز شہلا بیگم کے بیڈ روم سے آئی تھی۔ اس وقت گھر میں صرف نگی تھی، وہ بھی اپنے کمرے میں تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کر وہ بری طرح ڈر گئی تھی، لیکن پھر ہمت کر کے اپنے کمرے سے نکلی۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی ملازم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پورے گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دھڑ سے شہلا بیگم کے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کارپٹ پر شہلا بیگم خون میں لت پت تڑپتی ہوئی نظر آئیں۔ ممی ممی، وہ شہلا بیگم کو اس حالت میں دیکھ کر حواس باختہ چیختی ہوئی ان کے قریب جا کر جھک گئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ کس نے یہ سب کیا؟ نگی تو دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ 2 نقاب پوش شخص تھے، لیکن نگی، تم میری بات غور سے سنو، یہ سب میرے ساتھ جہانگیر احمد نے کروایا ہے۔ اصل میں شروع سے ہی وہ تم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی وہ زندگیاں تباہ کر چکا ہے۔ کچھ عرصے سے وہ تمہاری وجہ سے مجھ سے لڑ رہا تھا، اور اب تو اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں مار کر تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا، ورنہ اسے بھی حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بغیر بھی کام چلا لوں گا۔ شہلا بیگم درد کی شدت کو دباتے ہوئے ٹک ٹک کر بڑی صاف گوئی سے بولی تھی۔ جی، اس کی بات سن کر نگی آنسوؤں کے درمیان حیرت سے بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، اوف ماں۔ شہلا بیگم پیٹ پر ہاتھ رکھے کراہ کر رہ گئیں۔ گولیاں ان کے پیٹ اور سینے میں لگی تھی۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، میں ہاسپٹل فون کر کے ایمبولینس بلواتی ہوں، آپ کو فوراً ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ ان کے سینے سے ابلتے خون کو دیکھ کر بری طرح خوف زدہ ہو رہی تھی۔ وہ فوراً فون کی طرف بڑھنے لگی۔ نگی بیٹا، مجھے ہاسپٹل نہیں جانا، مجھے تم سے آج اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ ہو سکے تو اپنے تایا تائی سے بھی کہنا کہ مجھے معاف کر دیں، ویسے میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں۔ شہلا بیگم نے اپنے قریب سے اٹھتی بیٹی کا ہاتھ اپنی کمزور سی گرفت میں تھام لیا تھا۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ نگی ٹھہر گئی، لیکن اس کے اشک رواں تھے۔ وہ خاموشی سے ان کی سمت دیکھ رہی تھی۔ دیکھو نگی، ایک بار جہانگیر نے تمہارے کمرے میں نشے کی حالت میں جو کہا تھا وہی میری حقیقت ہے۔
मैं अकबर अली शाह की अच्छी बीवी साबित हुई और ना मैं तुम्हारे लिए अच्छी माँ साबित हुई। मैं तुम्हें दौलत की हवस में यहाँ लाई थी कि मुझे चंद दिन पहले ये एहसास हुआ था कि मेरी एक बेटी भी है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। शैला बेगम बिगड़े हुए तनफ़्फ़ुस के साथ उसके आगे दोनों हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रही थी। नेगी के ऊपर गोया गम और सदमे के पहाड़ टूटे थे। वो अपनी जगह दंग रह गई। ये उसकी माँ की ज़बान कैसा भयानक एतराफ़ कर रही थी। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या बाबा जान, अम्मी जान और मौज़म ठीक कहते थे? आज एक अरसे बाद उसे उन लोगों की बातें याद आ रही थी। जाओ बेटी, यहाँ से फ़ौरन भाग जाओ। तुम्हारे ताया ताई बहुत अच्छे हैं और तुम उनका खून हो। वो तुम्हारी तमाम गलतियाँ माफ़ कर देंगे। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। जाओ निकी, चले जाओ यहाँ से, वरना जहांगीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी इज़्ज़त को ख़तरा है मेरी बेटी, चले जाओ यहाँ से अपने ताया ताई के पास। और हाँ, मेरे लाकर से अपनी प्रॉपर्टी के कागजात निकाल लो। जाओ निकी, इससे पहले कि जहांगीर आ जाए, भाग जाओ। शैला बेगम उसके आगे हाथ जोड़ी थी। उन्होंने बड़े करब से कहते आखिरी हिचकी निकी के सामने ली थी। निकी ने मुंह पर हाथ रखकर अपने होंठों से निकलने वाली चीखों को रोका था। उसके सामने सब कुछ ख़त्म हो गया था और वो देखती रह गई। फिर निकी चंद मिनटों में उस घर से ही क्या, उस शहर से ऐसे निकली कि किसी को कानोकार ख़बर ना हुई। एक लम्हा को ये भी ख्याल आया कि इस शहर में मुअज़्ज़म भी होता है, लेकिन उसके सामने वो किस मुँह से जाती। रेल के ज़रिए वो उसी शाम अपने आबाई शहर पहुँच गई थी। उसने आज तकरीबन 2-2.5 साल बाद उस घर में कदम रखे जिसे वो ठोकर मार कर गई थी। पहले ही मकाम पर मुकर्रम अली शाह और ज़ेबुन्निसा का सामना हो गया। वो दोनों मियाँ बीवी अपने ही ध्यान में उमैर और हमज़ा के साथ हाल कमरे में बैठे हुए थे। नगीना, मान मुकर्रम अली शाह की निगाह दरवाजे की सिमत उठी की उठी रह गई। उन्हें काली चादर में लिपटी नगीना खड़ी नजर आई थी। ढेरों हैरतें लिए वो उसे पुकार बैठे थे। ज़ेबुन्निसा ने भी उनके ताक़ुब में देखा और उनकी हालत भी शौहर से मुख्तलिफ नहीं थी। नगीना ने उनकी आवाज़ बग़ौर सुनी थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। वह नज़र उठाकर सामने देखती। काफ़ी देर से वो खुद को संभाले हुए थी, लेकिन अब उसमें सकत नहीं थी। वो लहराई और उधर ही बेहोश होकर कारपेट पर ढेर हो गई थी। मुकर्रम अली शाह ज़ेबुन्निसा बैक वक्त उठकर बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े थे। निकी को हाथ लगाया तो वो किसी अंगारे की तरह दहक रही थी। वो पूरा एक हफ्ता शदीद बुखार में मुब्तला रही। ज़ेबुन्निसा के साथ शहरबानों बड़ी खंदा पेशानी से उसकी तीमारदारी में लगी हुई थी, लेकिन निकी की दोबारा आमद से उसके अंदर एक बेनाम सा खौफ पैदा हो गया था। हालांकि शादी के बाद ज़ेबुन्निसा ने निकी की माँ की तमाम हकीकत उसे बता दी थी, लेकिन निकी तो उनका खून थी। वो मियाँ बीवी उसे देखते ही नम पड़ गए थे। शाहिदा बेगम भी भतीजी की पट्टी में से लगी बैठी थी। सुबह शाम डॉक्टर निकी का चेकअप करने आ रहा था, अलबत्ता मौज़म को उसके आने की इत्तला नहीं दी गई थी। निकी तकरीबन 8वें दिन मुकम्मल होश में आई थी, लेकिन ये होशमंदी उसके लिए किसी अज़ियत से कम नहीं थी। वो ज़ेबुन्निसा के सीने में मुँह छुपाकर उस तरह तड़प तड़प कर रोई थी कि उन्हें उसको संभालना मुश्किल हो गया था। उसने अपने हैंड बैग से जायदाद के कागज़ निकाल कर मुकर्रम अली शाह के हवाले कर दिए थे। उस दौलत का ही तो सारा झगड़ा था। निकी ने उन सब से कुछ नहीं छुपाया था, हर्फ उन्हें बता दिया था और अब गिड़गिड़ा कर उन सब से माफ़ी मांग रही थी। शहरबानों से भी बतौर ख़ास माफ़ी मांगी थी। वो बेहद शर्मिंदा थी, और वो तो सदा के मेहरबान लोग थे। गैरों से उससे सलूक करते थे, वो तो फिर अपना खून थी। उन्होंने एक हरफ शिकायत किए बगैर उसे अपनी मेहरबान आगोश में ले लिया था। सैयद मुकर्रम अली शाह तो उसे देखकर दोबारा ज़िंदा हो गए थे, और शहरबानों को आज उस लड़की का गरूर तकब्बुर सब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। उसके सामने एक नई निगी मौजूद थी। हस्बे मामूल वो वीकेंड पे घर आया तो उसके लिए निगी वाली ख़बर किसी क़यामत से कम नहीं थी, क्योंकि उसके वालिदैन ने उसे इस मामले से बेखबर रखा हुआ था। लेकिन आज वो बाखबर हो गया था। उसने सब कुछ खामोशी से सुना और बग़ैर किसी तबसरे के वहाँ से उठ गया। फ़िलहाल उसका निगी से मिलने का कोई मूड नहीं था। उसके एहसासात और जज्बात अजीब से हो रहे थे। वो अपने बेडरूम में दाखिल हुआ तो शहरबानो वार्डरोब में सर दिए मसरूफ़ नज़र आई। उसकी पुश्त पर लहराती लंबी चोटी पर नज़र बेसाख्ता उठी थी। उमैर और हमज़ा फीडर पीते हुए बेड पर नज़र आए। दूसरी तरफ शहरबानों को भी उसके आने की इत्तला काफ़ी देर पहले मुलाजमा से मिल चुकी थी, और अब कमरे में उसकी मखसूस परफ्यूम की खुशबू पर वो उसकी मौजूदगी महसूस कर चुकी थी, लेकिन अपनी मसरूफियात तर्क नहीं की थी। मुझे एक बात तो बताओगी, यहाँ 10 दिन से मौजूद है। मुझे एक बात तो बताओ निगी, यहाँ 10 दिन से मौजूद है और तुमने मुझे बताने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। वो उसकी पोस्ट पर खड़ा बग़ैर किसी तमहीद के संजीदगी से इस्तफ़सार कर रहा था। मैं तो समझी थी कि बाबा जान और अम्मी जान ने आपको बता दिया होगा, आखिर रोज़ ही आपकी उनसे फ़ोन पर बात होती है। शहरबानों ने पलटकर उसी संजीदगी से जवाब दिया था जैसी मुकाबिल के लहजे में थी। उसने दानिस्ता तजाहिल आरफाना का मुजाहरा किया था। फ़ोन तो मैं तुम्हें भी रोज़ करता हूँ। मुअज़्ज़म के लहजे में सख्ती उतर आई थी। उसने अपने सामने खड़ी तरोताज़ा सी शहरबानों को बग़ौर देखा था। शाह जी, आप अपने बच्चों के लिए फ़ोन करते हैं, ये हकीकत थी। वो अंदर ही अंदर तिल मिला गई थी। शहरबानो, मुझे ज़बान दराज औरतें एकांत नहीं भाती हैं। अब वो
اب وہ خواہ کا غصہ اس پر اتار رہا تھا۔ میں تو شاہ جی آپ کو ویسے ہی نہیں بھاتی، یہ تو آپ مجھ پر الٹا الزام لگا رہے ہیں، وہ تلخی سے کہتے ہوئے پلٹ کر وارڈروب کی سمت متوجہ ہو گئی تھی۔ معظم اس کی دیدہ دلیری پر جل بھون کر بیڈ کی سمت بڑھا تھا اور بچوں کے قریب ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ باپ کی بیٹوں کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی، اس لیے وہ دونوں بھی اپنے فیڈر چھوڑ کر اس کی طرف لپکے تھے، لیکن معظم نہ جانے کن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ عمیر اور حمزہ کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ دونوں بابا بابا کر رہے تھے۔ آؤ بیٹا باہر چلتے ہیں، آپ کے بابا کو اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے۔ وہ وارڈروب بند کر چکی تھی اور اب بیڈ کے نزدیک آ کر بچوں کو اس کے سینے سے اتارتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بولی تھی، شہر بانو، تمہاری ان باتوں سے مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نیم دراز معظم نے عمیر اور حمزہ کو پیار کرتے ہوئے اس کی سمت گھور کر دیکھا تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں شاہ جی کہ اگر آپ اپنی محبت سے ابھی تک نہیں ملے تو جا کر مل آئیں، شاید آپ کا موڈ اعتدال میں آ جائے۔ شہر بانو نے بھی طنز کرتے تاک کر تیر پھینکا تھا، اب تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ معظم کا انداز ہنوز گھورنے والا ہی تھا۔ میری اوقات ہی کیا ہے، جائز فائدہ تو میں آج تک اٹھا نہیں سکی، آپ ناجائز کی بات کرتے ہیں، شہر بانو افسردگی سے کہتے ہوئے عمیر اور حمزہ کو بیڈ سے اتار کر دھیرے دھیرے چلاتی بیڈ روم سے باہر نکل گئی تھی۔ اور معظم اس وقت واقعی تنہائی چاہتا تھا۔ اور پھر شام میں شہر بانو نے عجیب ہی منظر دیکھا۔ حال کمرے میں مکرم علی شاہ، زیب النساء اور شاہدہ بیگم کی موجودگی میں نگی معظم کے قدموں میں جھکی اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے سب سے زیادہ تمہیں دکھ دیا معظم، مجھے تم معاف کر دو، اس بات کی تکرار وہ معظم کے قدموں میں جھکی کر رہی تھی اور معظم اسے اپنے قدموں سے اٹھاتے اس کے آنسو اپنے رومال سے صاف کر رہا تھا۔ یہ ساری کارروائی شہر بانو نے دروازے کی آڑ میں سے دیکھی تھی اور دل پر ڈھیروں بوجھ لیے ادھر سے ہی پلٹ گئی تھی، لیکن معظم کی زیرک نگاہوں نے شہر بانو کو دیکھ لیا تھا۔ 2 دن کی چھٹی پر آیا تھا اور یہ سارا وقت نگی کو دے رہا تھا۔ رات میں معظم اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو بچے بھی اپنے کاٹ میں سوتے ہوئے نظر آئے اور شہر بانو بھی بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ معظم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور باتھ روم میں گھس گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح اندر اس کا نائٹ سوٹ موجود نہیں تھا۔ شہر بانو کبھی ایسی غفلت نہیں کرتی تھی، لیکن نگی کی آمد سے اس کے تیور ہی بدل گئے تھے۔ یہ اسی کا اظہار تھا۔ معظم نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ وارڈروب کی طرف بڑھ آیا۔ اپنا نائٹ سوٹ وارڈروب سے نکالتے ہوئے اس نے آج ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک ساتھ بہت سارے سوال ذہن میں اٹھ رہے تھے۔ نگی کے ساتھ وہ آج تک کیا کیا کرتا آیا تھا، یک لخت سوچ کے کئی در واہ ہوتے گئے۔ وہ اپنی جگہ شش در کھڑا رہا تھا، پھر وہ باتھ روم کی سمت پڑ گیا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد بیڈ پر آ کر دراز ہو گیا۔ شہر بانو آنکھوں پر بازو رکھے ہوئی تھی، وہ سو نہیں رہی تھی بلکہ جاگ رہی تھی، اتنا تو وہ محسوس کر چکا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بیڈ کے آخری کونے سے لگی ہوئی تھی۔ معظم نے کبھی اس دوری کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت نہ جانے کیوں یہ دوری محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے شہر بانو، کل شام جو نظارہ تم دروازے کی آڑ سے دیکھ رہی تھی وہ اندر آ کر بھی دیکھ سکتی تھی، میں تو صرف نگی کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ معظم سوچ کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی تھی۔ شاہ جی، شہر بانو اپنی چوری پکڑے جانے پر تڑپ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے بے حد فاصلے پر دراز معظم کو شکایتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کیا ہے، سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے معظم نے بغور اس کی سمت دیکھا۔ مدھم روشنی میں وہ ایک دوسرے کو بآسانی دیکھ رہے تھے۔ میری بے بسی کا تماشا مت دیکھیں شاہ جی، وہ بے حد رنجیدہ نظر آ رہی تھی، اس کی خوبصورت آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ بہت خوب بھائی، آپ تو بے حد با اختیار ہیں شہر بانو، کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا؟ معظم نے اس کا تمسخر اڑایا تھا۔ شاہ جی، مارے صدمے کے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سارے اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہیں، پھر وہ اسے کیسے با اختیار کہہ رہا ہے؟ دیکھو، تم جانتی ہو مجھے روتی ہوئی عورتیں انتہائی بری لگتی ہیں، خاموش ہو جاؤ پلیز، بچے اٹھ جائیں گے۔ معظم کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ شہر بانو پر ذرا اثر نہیں ہوا، وہ ہنوز رونے میں مصروف تھی، لیکن آواز دھیمی تھی۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، معظم نے حکمی انداز میں دھمکی دی تھی۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، شہر بانو نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے خفگی بھرے انداز میں برجستہ کہا تھا، پھر لیٹ کر منہ تک کمبل اوڑھ لیا تھا۔ معظم لاجواب ہو گیا تھا، لیکن آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ماضی جو شادی سے پہلے شہر بانو کے ساتھ گزرا تھا، اس کا ایک ایک پل کسی فلم کی طرح ذہن کی اسکرین پر چل رہا تھا۔ پھر نگی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، گھر میں مکرم علی شاہ، زیب النساء کے مشفقانہ رویہ، اور پھر سب سے بڑھ کر معظم کی دلجوئی سے کافی سہارا ملا تھا۔ رویہ تو شہر بانو کا بھی اس سے خراب نہیں تھا، اور نگی بھی اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے بات کرتی تھی، اور عمیر اور حمزہ سے بھی بے حد لگاوٹ کا اظہار کرتی تھی، لیکن ان سب باتوں سے ہٹ کر دیکھا جائے تو وہ معظم کے ساتھ ہر وقت موبائل پر باتوں میں مصروف نظر آتی تھی۔
اور اس کی یہی بات شہربانو کو ہر وقت تفکر میں رکھتی تھی۔ حالانکہ زیب النساء نے اسے کئی بار تنہائی میں حوصلہ دیا تھا کہ جو تم سوچ رہی ہو وہ اب کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے بیٹے کو اچھی بری کی پہچان ہو گئی ہے۔ پھر بہت جلد مکرم علی شاہ نے نگی کی شادی کا بندوبست کر دیا۔ ان کے دوست عتیق حسن جو اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے خود اپنے بیٹے فاروق حسن کے لیے نگی کا رشتہ مانگا تھا، بلکہ نگی خالص ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ مکرم علی شاہ نے اسلام آباد سے فون پر زیب النساء اور معظم سے مشورہ کر کے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ نگی نے اس پرپوزل پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خاموشی سے سر جھکا دیا، لیکن اسے معظم کا انتظار تھا۔ وہ اس سے ایک بار کھل کر بات کرنا چاہتی تھی، جبکہ شہربانو دل ہی دل میں بے حد خوش تھی، لیکن اس کے باوجود ڈر کا ایک سانپ اس کے دل میں ابھی کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ اور اس بار معظم آیا تو نگی اس کے سامنے بکھر گئی۔ شہربانو کو وہ کافی کا کہہ کر نگی کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ شہربانو نے جلدی سے کافی بنائی اور نگی کے بیڈ روم کی طرف پلٹ آئی۔ دروازہ بند نہیں تھا، تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ شہربانو سے یہ بھول ہوئی کہ اس نے دستک نہیں دی، بلکہ دروازہ ہلکے سے دھکیل کر اندر داخل ہو گئی، لیکن آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا اس نے شہربانو کے وجود کو خاک کر دیا۔ معظم چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور نگی کارپٹ پر بیٹھی اس کے زانوں پر سر رکھے بری طرح رو رہی تھی اور اشکوں میں نہ جانے اپنے ماضی کی محبت کے کون سے قصے اسے سنا رہی تھی۔ وہ فاروق حسن کے پرپوزل پر انکار کر رہی تھی۔ اس کی پشت شہربانو کی سمت تھی، جبکہ معظم کا رخ دروازے کی سمت تھا۔ اس نے شہربانو کو دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اسے بالکل دیکھ کر نروس نہیں ہوا تھا، بلکہ نگی کے شانے پر ایک ہاتھ رکھے اسے مسلسل تسلیاں دے رہا تھا۔ شہربانو اپنے بے جان ہوتے وجود کو نہ جانے کیسے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ ایک سپاٹ سی نظر ان دونوں پر ڈالی اور ٹرے تپائی پر پٹک کر کسی تیر کی مانند کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ غصے میں بھڑ کرتی لاؤنج میں داخل ہوئی تو زیب النساء دونوں بچوں کے ساتھ مصروف نظر آئیں۔ دونوں کے آگے ڈھیروں قیمتی کھلونے پڑے تھے، لیکن حمزہ ماں کو دیکھ کر سب چھوڑ چھاڑ کر اس کی سمت بڑھا تھا۔ ماما ماما کرتا وہ مچل رہا تھا کہ مجھے گود میں اٹھا لو۔ شہربانو کو تو اس وقت بچے بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ کیوں میری جان کو جھونکوں کی طرح چپک گئے ہو؟ کاش تم لوگ نہ ہوتے، میں اکیلی جان آسانی سے خودکشی تو کر سکتی۔ شہربانو نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے غضبناک ہو کر حمزہ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ اس گھر کے وہ بچے تھے جنہیں آج تک کسی نے خفکی سے بھی نہیں دیکھا تھا، اور کجا کے ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات۔ آنن فنن یہ سب ہوا تھا۔ اس نے حمزہ کو 2 کمر پر لگائے اور پھر اس کے گلابی پھول سے رخساروں پر چڑھ دیے۔ حمزہ کے لیے یہ بالکل غیر متوقع سزا تھی۔ اس نے تو چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ زیب النساء اس سبتات پر شہربانو سے استفسار کرنے کے لیے پلٹی تھی کہ معظم بڑی تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے نگی بھی تھی۔ کیوں اٹھایا تم نے میرے بیٹے پر ہاتھ؟ وہ بڑے کڑے تیور لیے شہربانو کے نزدیک آ کر استفسار کر رہا تھا۔ وہ میرا بھی کچھ لگتا ہے۔ شہربانو تو پہلے ہی آگ میں بھڑک رہی تھی۔ تڑک کر اسے جواب دیا، ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری اولاد کو جان سے مار دو۔ میرا غصہ مجھ پر ہی اتارو۔ میرے بچوں پر اگر آئندہ تم نے ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اسے وارننگ دیتے ماں کے سامنے معظم اپنے غصے کو نہ جانے کیسے ضبط کر رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ درشت اور حد تک آمیز تھا۔ شہربانو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے کند چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کی گئی ہو، وہ بھی نگی کے سامنے۔ گو کہ اس نے ان کے درمیان کسی قسم کی مداخلت نہیں کی تھی، لیکن معظم نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ میں نے بیوی کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ اتنی توہین، اتنی تذلیل! اس کی آنکھوں میں دھند سی اتر آئی تھی اور مارے ضبط کے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ معظم، یہ کس انداز میں شہربانو سے بات کر رہے ہو؟ بیوی ہے وہ تمہاری ماں۔ زیب النساء نے شہربانو کی حالت دیکھتے ہوئے بیٹے کو بری طرح ڈانٹا تھا۔ انہیں معظم کا انداز ایک آنک نہیں بھایا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے شہربانو کی ٹانگوں سے لپٹے روتے ہوئے اور حمزہ کو بھی گود میں اٹھایا تھا۔ وہ دادی کی گود میں چپ نہیں ہوا تو خاموش کھڑی نگی نے اسے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ آپ اپنی بہو کو نہیں سمجھا رہی کہ اس بے دردی سے اس نے حمزہ کو مارا ہے؟ اس نے ماں کو نرمی سے جواب دیتے خاموش کھڑی شہربانو کو گھور کر دیکھا تھا۔ وہ حمزہ کی ماں ہے، جان سے نہیں مار دیتی، سنا تم نے؟ انہوں نے اپنے قریب آتے عمیر کو گود میں اٹھاتے بیٹے کو گھرکا تھا، جو اس سارے معاملے پر سہم گیا تھا۔ نگی سے ادھر دو، یہ تم سے چپ نہیں ہوگا، شہربانو نے سرد میری سے کہتے ہوئے حمزہ کو اس کی گود سے گویا جھپٹ کر اپنے شانے سے لگایا، اور حمزہ بھی گویا اسی انتظار میں تھا۔ ایسی سخت مار کھانے کے باوجود ماں کے سینے سے لگتے ہی اس کے رونے کی آواز بند ہو گئی اور وہ ان سب کو نظر انداز کرتی وہاں سے بڑی تیزی سے نکلی تھی۔ معظم اس کا انداز دیکھتا رہ گیا۔ جب سے نگی نے اس گھر میں دوبارہ قدم رکھے تھے تب سے تو وہ گویا بپھری ہوئی شیرنی بن گئی تھی۔ اس کے ہر انداز سے مالکانہ جھلک نظر آ رہی تھی، اور اب جیسے استحقاق سے نگی سے اپنا بیٹا چھین کر لے گئی تھی، وہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔
زندگی کے ساتھ جب وہ ڈھیروں وقت گزارنے کے بعد رات میں اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہ ماں بیٹے سوتے ہوئے نظر آئے۔ عمیر حمزہ تو یقیناً سو رہے تھے، لیکن کروٹیں بدلتی شہربانو سے سوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ماں اپنی کاٹ میں سوتا ہوا عمیر پہلے تو کسمسایا، پھر رونے لگا۔ معظم نے کمرے کی لائٹ جلاتے اسے فوراً اٹھایا کہ کہیں اس کی آواز سن کر حمزہ بھی نہ اٹھ جائے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ عمیر کی پیشانی کو چومتے ہوئے اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی یہ کوشش بیکار گئی تو وہ 2 قدم بڑھ کر بیڈ کی طرف پلٹا۔ شہربانو دیکھو، یہ عمیر چپ نہیں ہو رہا، کہیں اسے بھوک تو نہیں لگ رہی؟ معظم بیٹے کو بہلاتے ہوئے شہربانو سے مخاطب ہوا تھا۔ شہربانو پہلے سے جاگ رہی تھی، اسے آج کل نیند کہاں آتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ہمارے غصے کے مدانستہ آواز نہیں دے رہی تھی، وہ دوپہر والی اپنی بے عزتی نہیں بھولی تھی۔ شہربانو بھائی دیکھو اسے، کہیں حمزہ بھی نہ اٹھ جائے۔ اسے خاموش کرانے کی کوشش میں اس نے پھر سے شہربانو کو پکارا تھا۔ صبح سے نگی کے دل کو بہلا رہے تھے، اب ذرا بیٹے کو بھی بہلا لیں، یہ تو آپ کی اولاد ہے، کیا اس کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے؟ شہربانو نے منہ سے کمبل اتار کر طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ اوہ، تو اس بات کا شوق منایا جا رہا ہے؟ تمہیں آ کر بتاتا ہوں، ذرا میں عمیر کو امی جان کے حوالے کر کے آؤں۔ معظم نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا، روتے ہوئے عمیر کو شانے سے لگا کر باہر نکل گیا تھا۔ شاہ جی، اب کیا رہ گیا بتانے کو؟ نہ جانے آپ دونوں کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ ادھر محترمہ کا پرپوزل منظور ہو گیا ہے، ادھر وہ پھر آپ سے عشق فرما رہی ہے۔ اس نے اپنے آنسو اندر ہی اندر پیتے ہوئے ایک بار پھر کمبل منہ تک اوڑھ لیا تھا۔ کمرے کی لائٹ بدستور روشن تھی۔ کچھ دیر بعد معظم اکیلا ہی کمرے میں داخل ہوا تھا اور بیڈ پر دراز ہوتے اس کے منہ سے بڑے جارحانہ انداز میں کمبل کھینچا تھا۔ شہربانو نے فوراً آنکھیں کھولی تھی، اس نے خفگی بھرے انداز میں معظم کی سمت دیکھا تھا۔ ایک بات میری غور سے سن لو، میں جو مرضی کروں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ معظم دبے دبے غصے میں بولا تھا۔ تو کھل کر کریں نا جو کرنا ہے۔ شہربانو آگ بگولا ہوئی تھی، وہ کمبل ایک طرف کرتی اٹھ بیٹھی۔ وہ بھی کر لوں گا، فکر کیوں کرتی ہوں؟ معظم کے ہونٹوں پر ایک دل جلانے والی مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ شہربانو مارے تعصب کے اسے دیکھتی رہ گئی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ تو پھر اس پرپوزل کو منظور کرنے کا ڈرامہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بیڈ سے اتر کر دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ اب کیا نگی کی کلاس لینے جا رہی ہو؟ معظم نے جلدی پر تیل ڈالا۔ جی نہیں، اطمینان رکھیے، میں عمیر کو لینے جا رہی ہوں۔ پلٹ کر گویا غرائی تھی۔ تو کیا باہر اس حلیے میں جاؤ گی؟ چلو، میرے سامنے تو تمہارا یہ حلیہ قابل قبول ہے، لیکن باہر ابھی تک ملازم جاگ رہے ہیں۔ معظم نے بڑی گہری نظروں سے اس کے دلکش سراپے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ 2 بچوں کی ماں بننے کے بعد بھی اس کے سراپے میں ذرا برابر جھول نہیں آیا تھا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ حسین دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کے احساس دلانے پر شہربانو بری طرح خجالت کی لپیٹ میں آ گئی۔ وہ اس قدر جذباتی ہو کر اٹھی تھی کہ سرہانے پڑی شال اوڑھنا بھول گئی تھی۔ یہ شال اوڑھ لیجیے محترمہ۔ اس کی خجالت دیکھتے ہوئے بھی معظم نے اپنی نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا، بلکہ سرہانے پڑی سفید شال ہاتھ میں اٹھا کر لیٹے لیٹے ہی اس کی سمت بڑھائی تھی۔ گو کہ وہ اس کا محرم، اس کا شوہر تھا، لیکن اس وقت اس کی سمت بڑھتے شہربانو کے قدم گویا من کے ہو گئے تھے۔ اس نے میرون ویلوٹ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس سوٹ کا گلا بہت گہرا تھا، اس لیے وہ جب سردی میں یہ سوٹ استعمال کرتی تو بڑی سی شال ضرور اوڑھے رکھتی۔ بیڈ کے قریب آ کر شہربانو شال اس کے ہاتھ سے لے کر پلٹی تھی، لیکن کچھ قدم چل کر ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ شال کا ایک کونا معظم کی مضبوط گرفت میں ہے۔ شال چھوڑیں شاہ جی، وہ سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس کی سمت پلٹی تھی۔ ان کے درمیان 3-4 قدموں کا فاصلہ تھا۔ چھڑا لو، تکیے سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ ہنوز اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ شہربانو ایک تو بغیر شال کے اس کے سامنے بری طرح جھجک رہی تھی، اوپر سے معظم کی یہ حرکت جو اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے تب کر شال اپنی سمت کھینچی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ معظم کی مضبوط گرفت نے اسے پورے کا پورا اپنی سمت کھینچ لیا تھا۔ وہ اس کے مضبوط سینے پر آ گری تھی۔ صرف چند لمحوں میں یہ سب ہوا تھا۔ اس حرارت سے پر وجود سے ٹکراتے ہوئے شہربانو کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ ایک سنسناہٹ پورے وجود میں پھیلتی چلی گئی۔ بڑی سرعت سے وہ اٹھی تھی، لیکن اس کے گرد معظم کی باہوں کا ریشمی حصار بن گیا تھا۔ وہ جیسے بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہ جی پلیز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی قربت اس وقت شہربانو کے لیے انگاروں سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ آج تک اپنی اول شب میں ہونے والی تذلیل نہیں بھولی تھی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ معظم خاموش تھا، وہ اس کے وجود کی مسحور کن مہک اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ وہ اس پر پورا استحقاق رکھتا تھا، لیکن ان حالات میں جب کہ وہ سچائی سے بے خبر تھی، ایسے میں وہ اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ معظم کی نظر اس کی شفاف چمکتی مانگ پر پڑی تھی۔ بے ساختہ وہ اپنے استحقاق کے پھول کھلاتا چلا گیا۔ شاہ جی پلیز مجھے چھوڑیں۔
اس کے سینے میں چہرہ چھپائی شہربانو کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ دبے دبے غصے میں وہ چلائی تھی، ہاں سوچ رہا ہوں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ دوں، اس طرح تم بھی کنارے لگو گی اور میری زندگی میں بھی نگی آ جائے گی۔ معظم کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی۔ سوچ کیوں رہے ہیں، عمل کر لیں، شہربانو نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا تھا، یا پھر معظم نے از خود اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ اس کے سینے سے اپنی شال اٹھا کر وہ کمرے سے گویا بھاگی تھی۔ وہ اس بے درد شخص کے سامنے آنسو بہانا نہیں چاہتی تھی۔ اس بار معظم لمبی چھٹی پر آیا تھا اور یہ تمام چھٹیاں اس کی نگی کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ شہربانو کا کڑ کڑ کے برا حال تھا، پتہ نہیں نگی کی شادی فاروق حسن کے ساتھ ہوگی بھی یا نہیں۔ سارا وقت وہ یہی سوچتی رہتی تھی، جبکہ زیب النساء بے حد مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ اس رات وہ شہربانو کو کھانے کے بعد کافی کا حکم دے کر بیڈ روم سے متصل اپنے اسٹڈی روم میں گھس گیا تھا۔ خلاف توقع آج اس نے نگی کو ذرا کم ٹائم دیا تھا۔ خیر، شہربانو کو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ پہلے اس نے عمیر اور حمزہ کو سلایا، پھر کچن میں جا کر اس کے لیے کافی بنائی اور اپنے دل کے فیصلے پر مضبوطی سے قائم ہوتے ہوئے اسٹڈی روم میں چلی آئی۔ وہ کمپیوٹر کے ساتھ مصروف تھا، ٹیبل پر ایک فائل کھلی ہوئی تھی اور کی بورڈ پر اس کی انگلیاں بڑی تیزی سے چل رہی تھیں۔ شاید وہ اپنے آفس کا کوئی کام کر رہا تھا۔ ہٹ پر وہ شہربانو کی موجودگی محسوس کر چکا تھا، لیکن اپنی مصروفیت سے سر نہیں اٹھایا تھا۔ آپ نگی سے شادی کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کافی کا مگ میز پر مناسب جگہ پر رکھتے ہوئے شہربانو نے یکلخت اپنے دل کا فیصلہ اسے سنایا۔ دل کا کیا تھا؟ اگر وہ پھر بے ایمان ہو جاتا تو وہ کیا کرتی؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ تم اعتراض کرنے والی کون ہوتی ہو؟ معظم نے برجستہ کہا تھا۔ اسے اب اپنے سارے کام بھول گئے تھے۔ وہ پوری طرح شہربانو کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ بڑی سلیقہ مند اور نفاست پسند لڑکی تھی، لیکن آج وہ اس کے سامنے 2 دن کے ملکہ لباس میں موجود تھی۔ بالوں کی مخصوص سادہ سی چوٹی تھی، لیکن چہرے کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لٹوں نے پورے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا، یوں جیسے بدلیوں سے جھانکتا چاند۔ آنکھوں پر جھکی خمدار پلکیں اور نچلا لب کاٹتی۔ معظم اسے بے حد دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کا ایمان بری طرح متزلزل ہو رہا تھا، لیکن وہ خود سے عہد کر چکا تھا کہ اسے اب اس طرح نہیں چھونا، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کا فیصلہ ہے وہ مجھے منظور ہے، شہربانو نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ معظم کی دیدہ دلیری پر اس کے دل پر ایک گھونسا لگا تھا۔ ویسے شہربانو، تم اتنی بڑی قربانی دے رہی ہو تو تمہیں اس کا کچھ تو صلہ ملنا چاہیے، اور ویسے بھی میں بچوں کی وجہ سے تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں چاہتا ہوں اب تمہاری حق تلفی نہ ہو۔ یکلخت وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک نرمی، ایک ملائمت اتر آئی تھی، شاید محبتوں سے گوندے جذبات بھی تھے۔ اس نے شہربانو کی کمر میں اپنے دونوں بازو حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کرنا چاہا تھا۔ شاہ جی، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کی زندگی میں میری کیا حیثیت ہے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں استفسار کر رہی تھی۔ وہ شخص جو اس کے قریب نہیں آتا تھا، آج کل اس کے یہ انداز قربت شہربانو کی پریشانی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس نے غصے میں آتے ہوئے ایک جھٹکے سے معظم کی باہوں کا حصار توڑا تھا۔ وہ بھی کبھی فرصت میں بتاؤں گا، فی الحال تو میں نے سوچا ہے کہ اگر 1 مہینہ نگی کو اپنے ساتھ رکھوں گا تو 2 مہینے تمہیں اپنے ساتھ۔ خدا کے لیے بس کیجیے شاہ جی، بس کیجیے، یہ مہینے اور دن اپنے پاس رکھے، مجھے کسی کا صدقہ خیرات نہیں چاہیے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پھٹ پڑی تھی۔ معظم کی باتیں اس کے سینے میں تیر بن کر لگ رہی تھیں۔ آنسو یکلخت رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ معظم کے لیے یہ آنسو بڑے قیمتی تھے۔ اس نے جھک کر انہیں شرف قبولیت بخشا تھا۔ اس کی جسارت پر شہربانو پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ گو وہ اس کا محرم تھا، لیکن اس کے انداز بالکل نئے تھے۔ تم جاؤ اب، معظم نے خود پر ضبط کے پہرے بچھاتے ہوئے رخ اس کے سمت سے موڑ کر کھردرے لہجے میں کہا تھا۔ شہربانو اجازت ملنے پر گویا بھاگی تھی۔ اپنے بیڈ پر آ کر وہ ایسے گری جیسے کوئی لمبی مسافت طے کر کے آ رہی ہو۔ پھر بھیگی بھیگی پلکیں لیے نیند کی آغوش میں جاتے ہوئے اسے اتنا احساس ضرور ہوا تھا کہ کسی نے بڑی آہستگی سے اسے نرم کمبل اڑایا تھا اور اس کی پیشانی کو اپنے پرحدت ہونٹوں کا لمس دیا تھا۔ وہ کسمسائی ضرور تھی، لیکن بیدار نہیں ہوئی تھی، کیونکہ نیند نے اسے پوری طرح اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ دوسری صبح مکرم علی شاہ اسلام آباد سے اپنے دوست عتیق حسن اور ان کے بیٹے فاروق حسن کے ساتھ گھر پہنچ گئے۔ شہربانو کے لیے تو ان لوگوں کی آمد اچانک تھی، لیکن اسے یوں محسوس ہوا کہ زیب النساء اور معظم نگی ان لوگوں کی آمد کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے۔ فاروق حسن کی والدہ حیات نہیں تھی۔ باپ بیٹے پر مشتمل یہ چھوٹا سا خاندان تھا۔ مکرم علی شاہ کے تعارف کرانے پر وہ باپ بیٹا شہربانو سے بہت اچھے طریقے سے ملے تھے۔ دیکھنے میں فاروق حسن بے حد سلجھا ہوا اور ہینڈسم نوجوان تھا، اپنا بزنس سنبھالتا تھا۔ شہربانو کو تو وہ نگی کے لیے ایک بہترین ساتھی لگا تھا۔ پھر اس دن نگی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔
اسی مہینے کے آخر میں اس کی شادی تھی۔ زیب النساء اور مکرم علی شاہ اس کام کو انجام تک پہنچا کر بے حد خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ نگی بھی خوش دکھائی دے رہی تھی اور معظم اس کی ڈیٹ فکس ہوتے ہی کراچی روانہ ہو گیا تھا۔ شہر بانو کو حسرت رہ گئی کہ وہ اس کے تاثرات دیکھتی۔ ایک طرح سے وہ حیران تھی کہ کل رات تو وہ نگی سے شادی کرنے کو تیار تھا اور اب اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ کر خاموشی سے میدان چھوڑ گیا۔ کئی بار اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ زیب النساء سے اس بات کو شیئر کرے، لیکن پھر وہ خاموش ہو گئی۔ ہو سکتا ہے وہ بے خبر ہوں، یہ صرف نگی اور معظم کا ہی پروگرام ہو، لیکن نگی نے اتنی آسانی سے اس رشتے کو قبول کیسے کر لیا؟ وہ تو اس پرپوزل پر رو رو کر معظم کے سامنے انکار کر رہی تھی۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر اس کا ذہن شل ہو رہا تھا۔ دوسرے دن مکرم علی شاہ کے دوست اور بیٹے کی اسلام آباد واپسی ہو گئی تھی۔ مکرم علی شاہ نگی کی شادی تک ادھر ہی تھے۔ زیب النساء شاہدہ بیگم کی بہوؤں کو بازار لے جاتی، کبھی شہر بانو کو لے جاتی۔ بظاہر وہ نارمل اور بے حد خوش نظر آ رہی تھیں اور ان کے یہ رنگ ڈھنگ شہر بانو کو حیران کر رہے تھے۔ پھر نگی کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ معظم بھی ایک دن پہلے پہنچا تھا۔ شہر بانو نے چپکے کئی بار اس کا جائزہ لیا تھا، لیکن وہ اس کے بے تاثر چہرے سے کچھ بھی اخذ نہ کر سکی تھی۔ بڑی دھوم دھام سے نگی فاروق حسن کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ تیسرے دن اس کا ولیمہ تھا۔ وہ سب بھی اسلام آباد ولیمے کی تقریب میں گئے تھے۔ شہر بانو نے نگی کو فاروق حسن کے ساتھ بے حد خوش دیکھا تھا۔ ولیمہ کی تقریب سے واپسی پر نگی ان کے ساتھ نہیں آئی تھی کیونکہ اس کی ہنی مون کی تیاری تھی۔ اس کے سسر ان کو فوراً کنٹری بھیجنے کی ٹکٹیں تیار کروا چکے تھے۔ مکرم علی شاہ اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ زندگی پھر معمول پر آ گئی تھی، لیکن مکرم علی شاہ اور معظم فی الحال گھر میں ہی نظر آ رہے تھے۔ نگی کا فون روز آتا تھا۔ اس کی زندگی بھی کنارے لگ گئی تھی۔ ایک بے کنارہ تھی تو وہ ابھی تک شہر بانو کی زندگی تھی۔ مکرم علی شاہ بھی اب سیاست سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ اب وہ کراچی میں اپنا بزنس سنبھالنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ فیصلہ معظم کو بے حد پسند آیا تھا۔ اس طرح اس کے والدین اس کے پاس شفٹ ہو رہے تھے۔ شہر بانو بھی ساری خبریں سن رہی تھی، لیکن اسے معظم کی خاموشی بہت عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ نگی کی شادی کو آج 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ وہ معمول کے مطابق ناشتے کے بعد اپنے بیڈ روم کی صفائی خود کر رہی تھی۔ کسی ملازمہ سے وہ اپنے بیڈ روم کی صفائی نہیں کرواتی تھی۔ بچے دادا دادی کے پاس تھے، معظم بھی انہی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد معظم بیڈ روم میں داخل ہوا تھا، لیکن وہ اسے نظر انداز کیے اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ نگی کی شادی سے لے کر اب تک ان کے درمیان برائے نام بات چیت چل رہی تھی۔ ایسا کرو شہر بانو، تم اپنے اور بچوں کے کپڑوں کی پیکنگ کر لو، اور ہاں گرم کپڑے ضرور رکھنا، باقی تو کوئی چیز اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے بڑے نپے تلے الفاظ میں بات کرنے کی ابتدا کی تھی۔ کپڑوں کی پیکنگ؟ لیکن کیوں؟ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اپنے ہی دھیان میں کارپیٹ پر جھکی بچوں کے کھلونے سمیٹ رہی تھی۔ یکلخت چونک اٹھی۔ تم اور بچے کل صبح میرے ساتھ کراچی جا رہے ہو؟ معظم کا لہجہ نارمل تھا۔ کیوں؟ ان 2.5 سالوں میں وہ پہلی بار اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہا تھا۔ شہر بانو کی حیرت فطری تھی۔ اس کے ہاتھوں سے کھلونوں کی باسکٹ چھوٹ کر کارپیٹ پر گر گئی تھی۔ بیوی بچوں کو کیوں ساتھ رکھا جاتا ہے؟ معظم سنجیدہ لہجے میں الٹا اسی سے سوال کر رہا تھا۔ کاٹن کا سرمئی اسٹائلش کرتا شلوار، زیب تن کیے، پیروں میں سیاہ لیدر کے سلیپر پہنے، اس کی سحر انگیز شخصیت پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ شاہ جی، میں اتنا تو جان چکی ہوں کہ میری زندگی میں اب کوئی گلستان نہیں ہے، اور آپ کی یہ فرمائش مزید میرے دکھوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ شہر بانو کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس کے اندر ایک آگ جلنا شروع ہو گئی تھی۔ شہر بانو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شدید محبت۔ معظم نے اس کے قریب آتے بلا جھجک اظہار کیا تھا، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا اسے سچائی بتانے کا۔ وہ اسے اندھیرے میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ دھڑ 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 شہر بانو کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ یہ کیسا انکشاف تھا جس نے اسے ساکت کر دیا تھا؟ ہاں شہر بانو، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھے میرے پچھلے رویوں پر معاف کر دو، میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں۔ وہ اس وقت واقعی نادم دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بڑی محبت سے شہر بانو کی شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ شاہ جی، آپ کا یہ مذاق بہت گھٹیا ہے، اتنا ذلیل نہ کریں۔ سید معظم علی شاہ، جس شخص کے دل میں آج تک نگی کا بسیرا ہے، وہ شہر بانو کو کیسے جگہ مل سکتی ہے؟ میں تو ابھی تک اس شادی پر حیران ہوں۔ شہر بانو سے محبت، یہ بھی آپ نے خوب کہا۔ شہر بانو نے دل کی بھڑاس نکالتے اپنا ہی تمسخر اڑایا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتی شہر بانو سے محبت؟ جب شہر بانو سید معظم علی شاہ سے ایک عرصے سے محبت کر رہی ہے تو سید معظم علی شاہ اس جرم کا مرتکب کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے مہکتے جذبوں سے چور شہر بانو کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، مجھے آپ سے کبھی محبت نہیں تھی، اور اب تو یہ سمجھوتا صرف بچوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ شہر بانو نے کاٹدار لہجے میں کہتے ہوئے گویا اپنا بچاؤ کیا۔ اس کے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔
دل کی دنیا میں یکلخت بھونچال آیا تھا۔ یہ شاہ جی کو میری محبت کی بھنک کس طرح پڑ گئی؟ کیا کہا؟ مجھے خوش فہمی ہے۔ معظم کا موڈ یکلخت بگڑا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی شانوں سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور پلٹ کر وارڈروب کی سمت بڑھا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی دوپٹہ تھا جس سے کبھی شہر بانو نے اس کا زخم صاف کیا تھا۔ دوپٹے پر خون کے نشان آج بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ اسے سوالیہ انداز میں گھور رہا تھا۔ شہر بانو اس کے ہاتھ میں دوپٹہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ محبت تو آپ مجھ سے کرتی نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ معظم سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے دوپٹہ اسے دکھاتے کچھ جتا رہا تھا۔ یہ میرا بہت قیمتی دوپٹہ تھا، اس لیے میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ شہر بانو بری طرح گھبرا گئی تھی لیکن پھر اسے جواب دے ہی دیا، لیکن کام تو تم نے پکا عاشقوں والا کیا ہوا ہے۔ اس کے مسلسل انکار پر معظم کو غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے شہر بانو کو گویا چاروں طرف سے گھیرنا چاہا تھا۔ جی نہیں، ادھر دیں دوپٹہ، آپ کی یہ غلط فہمی ابھی دور کر دیتی ہوں۔ شہر بانو نے تب کر دوپٹہ اس کے ہاتھ سے جھپٹا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے کارپیٹ پر پھینک دیا۔ وہ اس کے سامنے کسی قیمت پر کھلنا نہیں چاہتی تھی۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ معظم تو اسے بے نقاب کرنے آیا تھا اور وہ یہاں کوئی سرا ہی نہیں پکڑا رہی تھی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ پہلے آپ یہ ثابت کریں شاہ جی کہ ایک اغوا شدہ لڑکی سے آپ کو محبت کیسے ہو گئی؟ آپ ہی نے کہا تھا نا امی جان سے کہ میں کیسے ایک اغوا شدہ لڑکی سے شادی کر لوں؟ میرے دل میں آج بھی یہ بات کسی تیر کی طرح پیوست ہے شاہ جی۔ شہر بانو غصے میں پھنکاری تھی۔ چٹاخ مان معظم کا ہاتھ مارے تیش کے بے ساختہ اس کے رخسار پر اٹھا تھا۔ اس افتاد پر وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی لیکن دیوار کا سہارا لے کر وہ سنبھل گئی اور آنکھوں میں تحیر لیے اس کے سمت دیکھنے لگی۔ زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن آنسو رخساروں پر جھر جھر بہنے لگے۔ آج تو تم نے یہ بات کی ہے لیکن آئندہ بھولے سے بھی نہ کہنا، میں نے پہلے ہی مقام پر تم سے معافی مانگی تھی۔ معظم اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شہر بانو لب سیے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے معظم کو اتنے شدید غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ایسا جلال تو اسے تب بھی نہیں آیا تھا جب اسے شہر بانو سے زبردستی شادی پر مجبور کیا گیا تھا۔ اور ہاں سنو، نگی سے اگر میں شادی کرنا چاہتا تو اس کے لیے اب مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا، لیکن جانتی ہو اس نے میری محبت کو انسیت کا نام دیا تھا، میری محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ اسے کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ ایک کزن کی حیثیت سے تو میں اسے قبول کر لیا تھا لیکن ایک محبت کی حیثیت سے اب میں اسے قبول نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو وقت پڑنے پر پھر مجھ سے محبت کے دعوے کرے اور اپنی غلطی پر نادم ہو تو یہ پھر اس کی غرض ہوئی نا، اور میرے دل میں ایسے خود غرض لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ نگی نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں اور بے شک تمہیں اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھوں اور اسے ادھر امی جان اور بابا جان کے پاس رہنے دوں، لیکن میں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو یہ دکھ نہیں دے سکتا۔ میں نے جو اسے اتنا وقت دیا تو صرف یہی سمجھانے کے لیے کہ اب وہ نہیں ہو سکتا جو وہ چاہتی ہے۔ میری طرف سے اس نے مکمل انکار پر فاروق حسن سے شادی پر حامی بھری تھی، اور یہ جو تم پر میں غصہ کرتا تھا، نگی کے حوالے سے باتیں کرتا تھا تو صرف تمہیں آزمانے کی خاطر، لیکن محترمہ تو مجھے کھلے عام اس شادی کی دعوت دے رہی تھی اور تمہارے ضبط پر ہی مجھے غصہ آتا تھا۔ میں اس بے وفا عورت سے کیوں وفا کرتا جس نے میری محبت کا مذاق اڑایا، جس نے میری محبت کو ہمیشہ اپنی ٹھوکروں میں رکھا؟ میں اس عورت سے کیوں نہ وفا کروں جو ایک عرصے سے مجھ سے محبت کر رہی ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں اس شادی پر خوش نہیں تھا، لیکن تمہاری خاموش محبت اور وفا کے آگے میں مسلسل 2.5 سال سے آہستہ آہستہ ہار رہا تھا، اور نگی کی واپسی پر میں مکمل طور پر تمہاری وفا کے سامنے ہار گیا تھا۔ اسے سمجھوتے کا نام مت دینا، کیونکہ یہ میری محبت ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ معظم اسے سچائی بتاتے ہوئے غصہ اور طیش کی انتہا پر کھڑا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی شہر بانو پر ایک خفت کی بھری نگاہ ڈالی اور کمرے سے کسی آندھی طوفان کی طرح باہر نکلا تھا، اور شہر بانو میں اب کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطے کھاتی بیڈ پر ڈھہ گئی تھی۔ آنسو تھے کہ ایک تواتر سے بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ سید معظم علی شاہ یہ کیسی سچائی کا اعلان کر گیا تھا؟ اس کا دل یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھی تھی، لیکن اس کے التفات اور کچھ عرصہ پہلے کی چھیڑ چھاڑ یاد آ رہی تھی۔ مان کمرے میں افتاں و خیزاں زیب النساء داخل ہوئی۔ شہر بانو کیا ہوا بیٹا؟ وہ تو بہت غصے میں باہر نکلا ہے۔ کیا لڑائی ہو گئی تم دونوں میں؟ یہ تو شکر ہے تمہارے بابا جان اپنے مہمانوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، ورنہ وہ بھی یہ تماشا دیکھ لیتے۔ وہ زور و شور سے بولتی ہوئی شہر بانو کے قریب ہی بیڈ پر ٹک گئیں۔ امی جان، وہ سسکتی ہوئی ان کے شانے سے لگ گئی اور روتے ہوئے پوری روداد انہیں سنا ڈالی۔ وہ تو جذباتی ہے، لیکن تم نے بھی بیوقوفی کی، اتنے سوال جواب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے کہہ رہا تھا کر لیتی۔
और देखो बेटा, ये निगी वाला सिलसिला हम माँ बेटे को मालूम था, लेकिन तुम्हारे बाबा जान को इस बात से ला इल्म रखा था। ख्वाब वो परेशान होते और तुम्हें भी इसलिए बेखबर रखा था कि तुम्हारी हालत भी मेरे सामने थी। ये तो मुअज़्ज़म के साफ इनकार पर उसने फ़ारूक हसन की से शादी की हामी भरी थी। देखो बेटा, बेशक निगी हमारा खून है, लेकिन उसके बदले अब हम तुम्हारा घर भी ख़राब नहीं कर सकते थे। और फिर देख लो, वक्त ने साबित कर दिया, मुअज़्ज़म को अच्छे बुरे की पहचान हो गई। ज़ेबुन्निसा उसे हकीकत बताते बहुत खुश नज़र आ रही थी। शहरबानो उसकी शान से सर उठाते एक बार फिर हैरत में मुब्तला थी। उसने कल ही मुझसे और तुम्हारे बाबा जान से बात की थी कि तुम मेरे बच्चों को लेकर पहले तो 2 दिन के लिए कराची जाएगा, फिर आगे भी तफरी के लिए मरीज सवाद भूरबन जाने का कह रहा था, और मज़ीद 15 दिन की छुट्टियां भी ली हैं। मैं और तुम्हारे बाबा जान तो बहुत खुश थे कि चलो शादी के इतने अरसे बाद उसे तुम्हारा और बच्चों का कुछ ख्याल तो आया, वरना उसके पास तो अपनी जॉब में किसी के लिए वक्त ही नहीं निकलता। ज़ेबुन्निसा बड़े खुशगवार मूड में उसे तमाम प्रोग्राम बता रही थी। अम्मी जान वो तो बहुत खफा होकर निकले हैं। उनकी बातें सुनकर शहरबानों की हालत शाद या मर्ग जैसी हो रही थी, लेकिन मुअज़्ज़म की खफगी भी उसके सर पर सवार थी। वो परेशानी से गोया हुई थी। आ जाएगा, फ़िक्र ना करो, एक बार मनाओगी तो वो तुम्हें 1000 बार मनाएगा। चलो शाबाश, यहाँ से साफ़ करो और अपनी तैयारी करो जाने की। ज़ेबुन्निसा प्यार और शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बेड से उठकर बाहर निकल गईं। और फिर जैसे शहरबानों का वक्त नहीं गुजर रहा था, वो सुबह से निकला, दोपहर हो गई, लेकिन उसके घर आने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, शाम में उसने माँ को फ़ोन करके ये इत्तला देना ज़रूरी समझी थी कि मैं शाहिदा फूफो के घर में हूँ, रात तक आऊँगा। शहरबानों ने अब रात की आस लगा ली थी। इंतज़ार कर करके उसका बुरा हाल था। रात के खाने के बाद मुकर्रम अली शाह और ज़ेबुन्निसा तो अपने ख्वाबगाह में चले गए। रह गई शहरबानों, तो वो भी उसकी राह देख देख कर उमैर और हमज़ा को सुलाने लगी। उन दोनों को सुलाकर अपने बेडरूम से बाहर निकली तो रात के 11 बज रहे थे। सारे घर में खामोशी का राज था। सिर्फ किचन के आखिरी काम निपटा कर सकीना मुलाजमा बाहर निकली तो उससे मालूम हुआ कि मुअज़्ज़म आधे घंटे पहले घर आ चुका है और उस वक्त छत पर है। सकीना उसे छत पर चाय देकर आई थी। ये मालूमात उसने खुद शहरबानों को दी थी। शहरबानों ने सारी रुदात सुनकर उसे उसके क्वार्टर की तरफ चलता किया और ख़ुद उधर ही खड़ी रही। यानी कमरे का भी बाइकआउट। इतनी नाराज़गी। चंद लम्हों के लिए उसने कुछ सोचा, फिर किचन और डाइनिंग हॉल के अहाते से निकलकर लंबी चौड़ी राहदारी अबूर करती छत की सीढ़ियों की तरफ आ गई। आज उसके अंदाज में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि बड़े एतमाद से संगे मरमर के चौड़े चौड़े स्टेप चढ़ती ऊपर चली आई। वसी और इस छत पर उस वक्त गहरा सकूत छाया हुआ था और पूरे चांद की रोशनी फैली हुई थी। मौसम बदल चुका था, लिहाजा सर्दी का एहसास अच्छा खासा हो रहा था। छत पर रंगीन पायों वाले बांग के पलंग भी मौजूद थे, लेकिन मुअज़्ज़म उसे एक मंडेर के पास खड़ा नजर आया। उसकी चौड़ी पुश शहरबानों की सिमत थी और निगाह सामने मरकूज थी। मुअज़्ज़म में तलाई चूड़ियों की जल तरंग बहौर सुनी थी और कदमों की चाप भी, लेकिन वो पलटा नहीं था। शाह जी, ये रूठी हुई महबूबा का रूप आप पर ज़रा भी नहीं अच्छा लग रहा। उसके नज़दीक पहुंचकर शहरबानों ने बड़ी आहिस्तगी से उसकी पुश्त पर अपनी पेशानी टिकाते हुए बाहों का हिसार उसके गिर्द खींच दिया था। दूसरी तरफ मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। शहरबानों की इस जसारत पर ज़रा भी मज़ाहमत ना हुई, बल्कि उसके नरम गुदाज और मसरूर कुन लम्स ने मुअज़्ज़म के जज्बात में हलचल सी मचा दी थी। तो जनाब ने चुपशा का रोज़ा रख लिया है। ये भी खूब किया आपने मेरे साथ। खुद तो अपनी मोहब्बत का ऐलान करके आ गए और दूसरे फरीक को सोचने का भी मौका नहीं दे रहे। ज़रा ये तो सोचते शाह जी कि जिस शहरबानों से आपने 2.5 साल नफ़रत का इजहार किया, उसे आपकी मोहब्बत का इतनी जल्दी यकीन कैसे आएगा? यकीन आते भी तो वक्त लगेगा ना। वो हनूज़ उसी पोजीशन में उसके साथ लगी हुई थी, लेकिन लहजे में हल्का सा शिकवा दर आया था। नफ़रत कहकर तुम मेरे जज्बात की तौहीन कर रही हो। हाँ, मेरे इस अंदाज को तुम बेजारी और झुंझलाहट का नाम दे सकती हो। मुअज़्ज़म ने संजीदगी लिए कुफ्र तोड़ा भी तो अपना ही दिफा किया। चले जनाब, आप ठीक कह रहे होंगे। शहरबानों बेसाख्ता मुस्कुराई और मुअज़्ज़म से अलग होकर उसी रुख पर आ खड़ी हुई जिस पर वो खड़ा था। यानी कि तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? मुअज़्ज़म ने पूरी संजीदगी से शहरबानों की सिमत देखा। चांद की दूधिया रोशनी में वो सुर्ख गर्म सूट में किसी गुड़िया की मानिंद लग रही थी। सुबह वाली बातों का उसके चेहरे पर शायबा तक नहीं था, बल्कि उस वक्त उसके चेहरे पर कुछ पा लेने की चमक बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही थी, जो मुअज़्ज़म की आंखों को बहुत अच्छी लग रही थी। मुअज़्ज़म का अंदाज़ यकलख्त मानी खेज़ हुआ था। संजीदगी की जगह एक नरमी और लगावट सी उतर आई थी। उन दोनों के दरमियान ज़्यादा फासला भी नहीं था। मैं तो शाह जी आपकी बेहद करीब हूँ। वो धीरे से मुस्कुराई और पलट गई। इधर आ जाओ शराफत से, तुम मुझे मनाने आई थी और ऐसे ही जा रही हो।
मुअज़्ज़म ने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका। वो बड़ी शरीर निगाहों से उसे देख रहा था। यानी कि अभी तक आप माने ही नहीं हैं एसपी साहब। वैसे मैं आप पर कौन सी दफ़ा लगाऊं? शहरबानो भी शरीर हुई थी। प्यार की दफ़ा लगा दो। आया समझ में? मुअज़्ज़म ने तमाम फासले ख़त्म करके जज्बों से बोझल होते लहजे में उसे बड़ी मोहब्बत से अपनी बाहों में समेट लिया था। ये चाहते ये मोहब्बतें शहरबानो के लिए बिल्कुल नहीं थी। उसकी बेकरार रूह को जैसे करार सा आ गया था। वो खामोश थी, लेकिन उसकी धड़कनें मुअज़्ज़म की धड़कनों का जवाब दे रही थी। इधर सुनो, हम अपने हनीमून पर जा रहे हैं। शहरबानो को अपनी बाहों में समेटते, अपने इस्तेहकाक के फूल उस पर निछावर करते वो उसकी समातों के करीब सरगोशियाँ कर रहा था। शाहजी, हमारे माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, उनके साथ हनीमून? उसकी बाहों में छुपी वो बुरी तरह शर्माते इस्तफसार कर रही थी। हम नई रवायात कायम करेंगे। लोग बच्चों की आमद से पहले जाते हैं, हम अपने बच्चों के साथ जाएंगे। मुअज़्ज़म ने जवाबन शरीर सा कहकहा लगाया था। फिर वो दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े थे। मैंने कोई पैकिंग वगैरह नहीं की है शाहजी, अब आपको मेरे साथ पैकिंग करवानी है। शहरबानो उसके साथ सीढ़ियाँ उतरते बड़े मान भरे अंदाज में गोया हुई थी। और हुक्म जाने शाहजी। मुअज़्ज़म ने शरारत से मुस्कुराते हुए उसी का अंदाज़ अपनाया था। शहरबानो के कुरब ने उसके वजूद का सरशार कर दिया था। उसका ये तर्ज़ तख़ातुब उसे हमेशा ही अच्छा लगा था, लेकिन आज तो बात ही कुछ और थी। अच्छा, ये जान वाला हादसा कब हुआ? रेलिंग पकड़े सीढ़ियाँ उतरते हुए वो यकलख्त रुक कर इंतहाई शरीर अंदाज में उसे छेड़ रही थी। बेडरूम में चलो, फिर तफसील से बताता हूँ। मुअज़्ज़म का जवाब मायने ख़ेज़ और बरजस्ता था। शाहजी, तौबा है आपसे। तो वो बुरी तरह सुर्ख होती सटपटा कर बाकी सीढ़ियाँ बड़ी तेज़ी से उतर गई थी। मुअज़्ज़म के होंठों पर बड़ी आसूदा सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी उसकी तकलीद में बड़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरा था। आज उसके वजूद में सच्ची खुशी नज़र आ रही थी। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। कल इंशाल्लाह एक और नए नावल के साथ हाज़िर होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।